आज माँ जी ने कहा है कि उन्होंने नहीं आना, उनकी शादी है और रिफत जी भी कहीं गई हैं, भी नहीं आ रहे। तो अब पता नहीं कौन आ पाते हैं। अल्लाह ताला सबकी खैर, जो भी आ गया। बिस्मिल्लाह। तो जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हम सब पे अपनी रहमत करे और हमारे ये असबाक हमें समझने अमल करने में आसानियाँ। रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनो। हम उससे मदद मांग के शुरू करते हैं। और माशाल्लाह से जो सब मेरी प्यारी बहनें आयात तिलावत करके भेजती हैं, अल्लाह ताला उनको इसका ढेरों अजर अता करे। और अल्लाह ताला ख़ुद ही फरमाते हैं ज़य्यनल कुरान बिअस्वातिकुम, इनको कुरान को अपनी आवाज़ों से मुज़य्यन करो। तो बहुत ही मज़ा आता है तिलावत सुनने का, और फिर मज़ा ये भी आता है कि समझने की हम पूरी कोशिश करते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं। तो माशाल्लाह से जो लोग भी शामिल होते हैं, हुए हैं, हो रहे हैं, उन सबको अहलन व सहलन, मरहबा, खुश आमदीद। और आज ज़रा जो हमारा आज का लेसन है ना, आयत नंबर 76 और 77 सूरतुल बकरा की, वो जो 77 वाली है 6 है, वो 76 वाली काफ़ी उसमें आप लोगों को मिलेंगे फ़ेल, फ़ाइल और माफ़ूल जुमला फ़ेलिया मिलेंगे। वो आप गौर कीजिएगा कैसे बने, फिर किस तरह से मुतल्लिकात बनते हैं, किस तरह से अल्फाज की कंस्ट्रक्शन है, कौन किससे क्या गुफ्तगू कर रहा है। क्योंकि देखें हम माशाल्लाह से सूरतुल बकरा पढ़ रहे हैं, और सूरतुल बकरा जो है वो मदनी सूरत मुबारका है। और शुरू में ही अल्लाह ताला ने ईमानियात के ऊपर बात करने के बाद फ़ौरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया कि किस तरह से तख्लीक़ आदम हुई। वो मुख्तसर बताने के फ़ौरन बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कंटिन्यूसली जिस कौम को अल्लाह ताला ने सेलेक्ट किया, उनको उनकी सारी जो इंफॉर्मेशन है अल्लाह ताला ने हमें दी। वो कौन थे? बनी इसराइल। तो बनी इसराइल जो थे वो अल्लाह ताला ने उनने कंटिन्यूसली चूँकि नबी भेजे थे, तो उनमें कौमी और नस्ली तफाकुर बहुत ज़्यादा था, और उसी की वजह से वो फिर उनको ये तकब्बुर की बहुत बड़ी सज़ा होती है, और ये सज़ा ही उनको थी कि उनको फिर मनसब नबूवत से माज़ूल करके नबूवत जो है बनी इस्माइल में चली गई। तो अब इन चीज़ों का उन्हें तकलीफ़ बहुत थी, बावजूद इसके कि वो मदीना में जो मौजूद थे, तो अहले किताब थे, उनको सब कुछ पता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हर हक बात को, हर सही बात को झुटलाया और उसे कोशिश की कि ना ही बताएं और पता ना चले हक बात का। वो हक बात ज़ाहिर है कि क्या थी? वो सारी दीन मोहम्मदी की बातें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मौजूद थे मदीना में, और उन्हें पता था कि ये सच्चा नबी है, लेकिन वो अब हम देखेंगे इसमें कि कैसे कैसे वो लोगों को बहकाते थे और उन्हें कहते थे कि ये इस नबी की बात ना मानी। इसमें बहुत बारीक पॉइंट्स हैं। हम और उसकी ज़मायर जो हैं वो बहुत इस्तेमाल हुए हैं। अंतुम जो है हाजिर के लिए और हम जो है गायब के लिए। तो कौन किससे क्या कह रहा है, तो वो बातें आपने देखनी है। वो जब आप गौर करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि किस तरह से अल्लाह सुब्हान व तआला बता रहे हैं। और मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था लास्ट टाइम
کہ پہلے تو بنی اسرائیل کے سارے واقعات ہم نے پڑھے، سبت کا قانون انہوں نے توڑا، ناشکریاں کی من و سلوا پہ، پھر انہوں نے الفاظ کو تروڑ مروڑ کے بیان کرنا، اور گائے کا بہت 7 آیات پہ مشتمل ایک واقعہ ہم نے قسامہ کا پڑھا۔ اب ان کے سامنے ساری موت و حیات ایوری تھنگ ان کے آگے ڈسکلوز تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مستقل جو ہے ان کی روش بہت نیگیٹو تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جو مسلمان وہاں موجود تھے، اوبویسلی جب آپ کو کنٹینیوسلی ڈسکریج کیا جائے، آپ کو بات نہ سنی جائے، مانی جائے، اور آپ کو ایک نیگیٹو رویوں کو فیس کرنا ہو تو آپ ڈسکریج ہو جاتے۔ تو مسلمانوں کو اب اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات میں نے جیسے کہ پہلی بار بھی بتایا تھا آیت نمبر 75 کے ریفرنس میں، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اب درمیان میں مسلمانوں سے ایڈریس کیا ہے، بنی اسرائیل کے درمیان، یہ ساری باتوں کے درمیان مسلمانوں سے بات کرنی شروع کی ہے۔ تو مسلمانوں سے بات اس طرح سے کی ہے کہ ان کو نمبر ایک تو انہیں کیا وجہ تھی، ان کو حوصلہ دینا تھا، ٹھیک ہے، اور دوسری کیا وجہ تھی کہ ان کو ڈسکلوز کرنا تھا ان سارے نیگیٹو پروپیگنڈاز کو جو وہ وہاں پہ اس وقت اللہ کا شکر یہاں سے کر لیں، میرے سے بھی وہ کافی ہو گئے ہیں، تو وہ نیگیٹو جو سارا پروپیگنڈا تھا نا، اس کو ڈسکلوز کیا جا رہا ہے۔ اب آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ کس طریقے سے یہ بات ہو رہی ہے نا ساری۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا زدنا علما، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ تو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اپنا آج کا جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 76 ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں، آپ جب بات کو غور کریں گے تو آپ کو بات سمجھ بھی آئے گی، اور آپ اس کو بھرپور، اس کی جو اندر اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی ہے اس کو آپ اس سے محظوظ ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کوشش کریں، پوری توجہ دیں۔ آیت 76 میں پہلے آپ کے سامنے تلاوت کر دیتی ہوں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اب یہ کیا بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں؟ مسلمانوں کی طرف التفات کی نظر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور وہ ایک تو یہود بنی اسرائیل جو اہل کتاب تھے ان کی نافرمانیوں کو بتاتے ہوئے مسلمانوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ یہ ان کے پرفریب جملے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ان کی خلوت اور جلوت دونوں میں بہت فرق ہے ان کی باتوں میں، اور یہ تمہارے سامنے تو تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ آمنا ہم ایمان لائے، لیکن یہ اصل میں اپنے لیڈروں سے مل کر تمہارے خلاف ہوتے ہیں، اور اگر اظہار ہمدردی خوشی میں تمہارے سامنے ان کی زبان سے غلطی سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو اسلام کے حق میں ہوتی ہے، تو یہ اپنی مجلسوں میں یعنی اپنی عوام کی کچھ اس میں جو عوام ہے ان کی اس کی پھر سخت گرفت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے سامنے نبی آخر الزمان اور اسلام سے متعلق وہ باتیں کھولتے ہو جو خدا نے اپنے صحیفوں کے ذریعے صرف تم پر کھولی ہیں، اور اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ تمہاری انہی بیانات کو مسلمان قیامت کے دن تمہارے خلاف شہادت اور حجت کے طور پر پیش کریں گے۔ اور یہ ان کی یہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی کتنی نامعقول بات تھی نا۔ کیوں نامعقول بات تھی؟ کیونکہ دیکھیں
اللہ ताला तो खुद चाहें तो उनके ऊपर डिस्क्लोज़ कर दें सारी बातें, उनको ओपनली बता दें। और दूसरा ये कि अगर नहीं भी बताया जा रहा तो ज़ाहिर है अल्लाह तो देख रहा है ना, और अल्लाह तो जानता है ना इस सारी बातों को। तो फिर अल्लाह ताला के जवाब में क्या फरमाते हैं। अब आपने इराब हरूफ हरकत पे गौर करते हुए आपने गौर करना है कि किस तरह से कौन कह रहा है और क्या बात कह रहा है ना, तो आपको फिर बात अच्छी तरीके से समझ आएगी इंशाअल्लाह ताला। और इसमें लर्निंग के बहुत एस्पेक्ट्स हैं। आप देखिए, मैंने पहले ही बताया था, जुमला फेलिया को आपने गौर करना है कैसे बनता है फेल फाइल और माफूल से, और उसके मुतालिक जो बात होती है वो अक्सर जो है वो उसमें आती है मरकब की सूरत में ना। मरकब जो होता है वो जुमले का पार्ट बन के आता है, फ्रेजेस जैसे होती हैं छोटी। तो आप गौर करें, इंशाल्लाह समझ आएगी बात। वाओ क्या है यहाँ से अपना, हाँ इस्तिनाफिया सही आप कह रही हैं, क्योंकि वाओ से अब बात जो है एक नया जुमला शुरू हो रहा है और जाहिर है कि अब मुसलमानों से एड्रेस किया जा रहा है, तो वाओ इस्तिनाफिया मतलब तो इसका और ही होगा, लेकिन यहाँ पे अतफ नहीं कर रहा, यानी पिछला जुमले के ऊपर बात नहीं चल रही, ये बात नहीं चल रही है। पिछला जुमला ख़त्म हो गया, जुमला इसमिया था, तो अब जुमला फेलिया इस तरह से। तो वाह इस्तिनाफिया और इज़ा क्या है, जब, इसमें ज़र्फ़ ज़मान, बिल्कुल सही। और इसमें एक जो है ना शर्त का एलिमेंट भी है, तो इज़ा और क्या तर्जमा है भाई, इज़ा और जब, और जब, और जब, और जब क्या होता है, यानी जब तुम खाना खाओगे तब तुम्हें पानी मिलेगा, तब तुम्हें शर्त आ जाती। ये आपके जहन में होनी चाहिए, फिर अंडरस्टूड होगा कि जब जवाब शर्त आएगा तो उसमें तो, बस या फिर, इसके मीनिंग अंडरस्टूड होते हैं। तो यहाँ पे लकाओ आगे आ रहा है, वैज़ा और जब। लकाओ का रूट क्या है, लाम काफ या लकिया, यानी किसी के सामने आना, पा लेने के, और किसी चीज़ को हिस्स या बसारत से इदराक कर लेने के। और यहाँ पर ये लकिया यल का ये जो अपने इराब से बता रहा है हमें कि बाब सामिया यास्मा से लकू पहले माजी जमा मुज़क्कर गायब है, इसमें फ़ाइल जो है वो हम है। कौन है, लको हम यानी वो मिलते हैं, यहूद यानी अहले किताब। व इज़ा लको, और जब वो लोग मिलते हैं। अब कौन लोग मिलते हैं, अहले किताब में जो यहूदी अवाम जो है ना, उनमें से अहले किताब जो वहाँ पे मदीना में मौजूद थे, उनमें से मिलते हैं। किससे मिलते हैं अब वो, अल्लाज़ीना इसम मासूल है। और मैं हमेशा कहती हूँ कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो आप एक बार सीख लें तो वो ये 1464 मरतबा ये आए हैं, अल्लाज़ीना और अल्लती, ये ना आप देखिए कितना ज़्यादा आपने सीख लिया, यानी अल्लाज़ीना। और जब भी इनका तर्जमा करेंगे तो इसमें एक मीनिंग होगा जो का मासूला में, और जब वो मिलते हैं उनसे जो, कौन है, जो आमनु क्या है, ईमान। इसका रूट क्या है, आइन हमजा मीम नून, यानी अमन से है। इसके मायने होते हैं सेटिस्फेक्शन, आपकी इत्मीनान, यानी नफ्स के मुतमईन होने के। और कुरान में ये बहुत दफ़ा 879 टाइम इस्तेमाल हुआ है यही रूट। तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उनको मैं आपको इसलिए वजाहत करती हूँ कि आप उनको गौर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इससे आप बहुत सारे अल्फाज को सीख जाएंगे। और यहाँ पर आमना योमिनु बाब अफ़ाल से आमनु फेले माजी जमा मुज़क्कर गायब है, वो ईमान लाए। कौन है फ़ाइल, हम जो है अहले किताब, यानी फ़ाइल इसमें आमनु में हम है जो कि अहले किताब में से हैं वो लोग। अल्लाज़ीना इसम मासूल अपने सिले, आमनु जुमला फेलिया से मिलकर माफूल है। किस फेल का, पीछे कौन सा फेल है, लकाओ है ना, लकाओ भी फेल है, लेकिन लकाओ पहले आया है जब वो मिलते हैं, यानी यहूद के जो अवाम में से कुछ लोग मिलते हैं, उन लोगों से अल्लाज़ीना जो आमनु ईमान लाए। अब आमनु एक और जुमला फेलिया की सूरत में अल्लाज़ीना का सिला है।
اور یہ صلہ موصول مل کر مفعول ہے، کس میں فعل کا؟ لقو فعل کا. اور اگر یہ مفعول ہے تو پھر اس میں اللہ زینہ کون سی اعرابی حالت میں ہوگا؟ مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ مفعول ہمیشہ ہاں نسبی، بالکل اس کے اوپر نصب ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. تو اللہ زینہ ویسے تو مبنی اسم ہے. مبنی کا آپ کو مطلب پتہ ہے نا کہ جی کیا ہوتا ہے؟ اس کے حرکات جو ہے نا تبدیل نہیں ہوتی، جیسی رہتی. ویری گڈ ویری گڈ، بالکل صحیح. یعنی مبنی اسم ایسے اسماء ہوتے ہیں جو تینوں حالتوں میں نصب، جر اور رفع میں ایسے ہی نظر آتے ہیں، جیسے حاذا ہے، جیسے اللہ زینہ ہے، جیسے موسیٰ ہے. یہ تینوں حالتوں میں ہمیں اس کا کانٹیکس بتائے گا اس کی حالت کیا ہے، کیونکہ اللہ زینہ آمنو، اللہ زینہ اسم موصول تھا، اس کا صلہ آمنو تھا اور صلہ موصول مل کر مفعول تھا. تو مفعول ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ زینہ جو ہے نسبی حالت میں ہے اور یہ مفعول لقو ہے. اور چونکہ لقو فعل میں ہم فاعل کے بعد اللہ زینہ اسم موصول اپنے صلہ آمنو کے ساتھ مفعول ہے، تو اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ اس کی اعرابی حالت نصب ہے. تو اب کون فعل، فاعل اور مفعول کی نشاندہی کوئی کر سکتا ہے آسانی سے؟ جتنی بھی آپ کر لیں جی. اس میں جو فعل ہے وہ لقو، ایکسیلنٹ، بالکل. اور جو آمنو ہے وہ اس کا مفعول بنتا ہے. لقو کا نہیں، وہ اللہ زینہ آمنو کا صلہ موصول بن کے مفعول بنتا ہے جی، جملہ فعلیہ کی صورت میں. اور جو ہے اس کے اندر فاعل کون ہے؟ فاعل ہم ہے. ویری گڈ، لقو میں. ہاں بالکل صحیح، لقو میں. تو کون ہے فاعل؟ اہل کتاب والے. بالکل، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں ایسے، یعنی اہل کتاب میں اس وقت آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، اہل کتاب میں سے دو طرح کے لوگ تھے. ایک پبلک تھی جو جنرل پبلک ہے، اس کو چونکہ وہ کنٹینیوسلی اپنے علماء کے ساتھ اور مدینہ میں رہ رہی ہے تو اسے سب باتیں پتہ ہیں. اب وہ دونوں سے ملتے ہیں، اپنے علماء کے پاس بھی جاتے ہیں اور مسلمانوں کے پاس بھی جاتے ہیں. تو اسی لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وَإِذَا لَقَوْا، جب وہ ملتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے. تو ظاہر ہے کون ملتے ہیں؟ گروپ آف پیپل ہے یہود کے اندر، اہل کتاب میں سے وہ ملتا ہے آمنو ان سے، جو کہ ان کے پاس مسلمان جو ہیں، ابھی آگے ہم پڑھیں گے، ان سے ملتے ہیں. یہ اللہ زینہ آمنو مفعول ہے، ان سے ملتے ہیں. تو حرف اب مجھے بتاتے جائیں جتنا جتنا میں پوچھوں. حرف استناف اور کیا ہے؟ واو. واہ، بالکل صحیح. جب ایزا کیا ہے؟ اسم، ظرف، زمان، اس میں ظرف زمان اور شرطیہ ہے. شرط. وہ لوگ ملتے ہیں، لقو، ویری گڈ. اور کیا اس میں فعل کے اندر فاعل ہے؟ ہم. ان لوگوں سے جو، اللہ زینہ اسم موصول جمع مذکر، وہ ایمان لائے. آمن، یعنی اس کے اندر ہم جو ہے نا مسلمان ہیں. اس میں جو لقو میں ہم تھے نا وہ یہود کی پبلک میں سے لوگ تھے. تو وہ جو یہود کی پبلک میں سے لوگ ہیں وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے. اب سمجھ آ گئی نا بات؟ ہم اس میں فائل ہو گئے. تو صلۃ الموصول جملہ فعلیہ آمنو جو کہ صلہ تھا اللہ زینہ کا. تو اب ذرا آپ رواں ترجمہ کیجئے. اور جب ملتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں سے جو ایمان لائے. جی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اونچی ذرا بولیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. ویری گڈ، بہت پیارا. تو اب جب یہ ملتے ہیں ان سے جو کہ ایمان لائے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہیں یہود کی پبلک میں سے عام لوگ ہیں، یہ ملتے ہیں مسلمانوں کے ان لوگوں سے جو پکے ایمان والے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ مل کے کہتے ہیں کہ اللہ زینہ آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے ان سے ملتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب اس کا جواب ہے، اس کے اندر تو انڈرسٹوڈ ہوگا. کالو آمنا، کالو تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. تو اب یہ جو جملہ فعلیہ جو ہے نا یہ کیا ہوگا؟ یہ جواب شرط ہو گئی نا. شرط تو یہ تھی نا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں یہود کے لوگ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں. اب یہ جواب شرط ہے. کالو آمنا، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. کالو کا روٹ کیا ہے؟ کاف واو. آپ کو میں ہمیشہ بتاتی ہوں، یہ میں اس لیے زیادہ اس کو ایمفسس کرتی ہوں، یہ 1722 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. اور آپ کو دیکھا کوئی سینٹینس ہارڈلی ہوگا جو فارغ جاتا ہو
کالو یا کالا یا کل، آپ کو پتہ ہے آخری چاروں کل بھی کل سے کاف واو لام ہی اس کا روٹ ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے میں آپ کو واضح کرتی ہوں کہ آپ اس کو غور کریں. کاف واو لام سے کالا یقولو، باب نصر ینصرو سے ہے، اور یہاں پہ کالو فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، اس میں پھر ہم ہے اور فاعل ہم ہے. وہ کہتے کالو وہ کہتے ہیں. اب یہ کون کہتے ہیں؟ جواب شرط ہے نا، تو کون کہے گا؟ یہ جو کتاب والے ہیں. بالکل اہل کتاب میں سے جب یہ جو کہتے ہیں مسلمانوں کے گروپ میں جا کے کہ ہم ایمان لائے، وہ جب جاتے ہیں اپنے لیڈرانس کے پاس جو سردار ہیں اس وقت مکہ کے، ان کے پاس جو اہل کتاب ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کالو ہم، اس میں فاعل ہے، وہ کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں پھر؟ جو جھوٹے کتاب والے ہیں، اہل ایمان جو کتاب میں سے، یہود میں سے کتاب رکھتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا. آمنا کا کیا روٹ ہے؟ آمنا. امن ہی ہے، الف میم نون ہی ہے. ہاں اس میں. بالکل صحیح، حمزہ میم نون سے ہی ہے. وہ آمنو تھا، جمع تھا. یہ آمنا ہے، یہ بھی جمع ہے، یہ جمع متکلم ہے. جی. اور یہاں پر نون کا صیغہ بتا رہا ہے ہمیں کہ ہم نحن. بالکل ویری گڈ، کہ ہم، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان. ہاں ہم ایمان لائے. کون کہتے ہیں؟ اہل ایمان والے، جو اہل کتاب والے. اہل کتاب، جو جھوٹے اہل کتاب ہیں، جو سرداران ہیں اس وقت یہود کے اور مدینہ میں موجود ہیں، انہیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تو وہ ان کو جب ملتے ہیں یہود ان کے ساتھ، ان کی عوام، تو وہ کہتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کی صورت میں کالو، وہ کہتے ہیں یہ آمنا ہم ایمان لائے. اور یہ جملہ فعلیہ کالو فعل کے لیے مفعول معقول القول ہے. یعنی آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ مفعول ہے، مفعول سمجھنا آسان ہوگا. لیکن یہ میں نے آپ کو ہمیشہ ہی بتایا کہ کالو فعل کے جو 14 صیغے ہیں، ان کے بعد جو جملہ بھی آئے گا وہ بعض اوقات جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جب بعض اوقات اسم بھی ایک ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات کوئی مرکب بھی ہو سکتا ہے. تو وہ متعلق، وہ مفعول معقول القول اسے کہا جاتا ہے، یعنی اس کا قول یہ ہے. یعنی کالو وہ کہتے ہیں یہود کے، وہ جو گروپ جن کے پاس ان کے عوام آتی ہے مسلمانوں کو کچھ باتیں بتانے کے بعد اب واپس ان کے پاس آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آمنا ہم ایمان لائے. اور اب یہ اس جملہ فعلیہ جواب الشرط کا لفظی ترجمہ کریں اور الفاظ کی وضاحت کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کالو. اس میں فعل میں فاعل کیا ہے؟ ہم. کون کہتے ہیں؟ کن کی بات ہو رہی ہے؟ بالکل صحیح، اہل کتاب کی. اہل کتاب میں سے جو عوام ہے نا، وہ ملتے ہیں نا مسلمانوں کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. جو جھوٹے مسلمان بنے ہوئے نا، جھوٹے مسلمان کہتے ہیں آمنا، یعنی نحنو اس میں فاعل ہے، ہم ایمان لائے. وہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہے نا، یہ جو کالو کے بعد آ رہا ہے نا، کالو آمنا، یہ جملہ فعلیہ کی صورت میں کالو کا مقول القول مفعول ہے، کالو میں ہم فاعل ہے، اور آمنا اس کا مفعول ہے. اور مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان لائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اور ہم ایمان لائے کے لیے کیا لفظ آیا؟ ہم آمنا. 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 اور اس میں فاعل نحنو ہے. جی. تو کون ہے یہ؟ جھوٹے اہل کتاب جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اور اب یہ پورے جملہ فعلیہ شرطیہ کا ترجمہ کریں. اور جب وہ ملتے ہیں ان سے جو ایمان لائے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا. ویری گڈ ویری گڈ. یہ جملہ شرطیہ ہو گیا، شرط ہو گئی کہ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کالو آمنا. آمنا. یہ جواب شرط ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اب یہ تو ان اہل کتاب کے متعلق بتایا گیا کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایمان لائے. اور پیچھے یہ کس کی صفت تھی کہ وہ بھی یہ دوریخی پالیسی اڈاپٹ کیے ہوئے تھے؟ یہ یہودیوں منافقین کی. اور یہ یہود بھی بالکل یہی کام یہ اہل کتاب یہود بھی کر رہے ہیں. تو اب آپ غور کریں تو مسلسل بنی اسرائیل پر اتنا تبصرہ کیوں ہو رہا ہے؟
آپ کے ذہن میں آتا ہی ہوگا، اور آج تو ہمارے ساتھ بیزی ہیں ہماری ایک منٹ یہ ادھر سے آ گیا ہے. آپ نگہت جی وہاں سے آئے نا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ادھر سے نہیں آ رہے، یہ آپ دوسرے فون سے آ گئے ہیں، اٹیچ ہو گیا ہے پتہ نہیں کیسے اس میں. پتا نہیں ادھر تو تم نے لنک دیکھا بھیجا ہوا تو میں ادھر سے آئی. چلے اچھا آپ اس میں ہی رہیں، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کتنی، آپ دیکھیں رفت جی نے یہ بات پوچھی تھی تو میں نے تب بھی تھوڑی واضح کی تھی، لیکن یہ بات غور کرنے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ مستقل کتنی ڈیٹیل میں جا کر بنی اسرائیل کی ایک ایک بات کو واضح کرتے ہیں، کوئی بات نہیں چھوڑ رہے. اور آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ ایک تو کوئی یہ اللہ کی بڑی محبوب مخلوق تھی، یہ قوم تھی، بڑی عنایتیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، لیکن یہ ناشکرے تھے، ہر چیز میں نقص نکالتے تھے اور ان میں تقویٰ نہیں تھا. بالکل یہی بات ہے کہ یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا تھا، جیسے ہم اہل کتاب ہیں وہ بھی اہل کتاب تھے. کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ویسے ہی وہ تھے، تو ان کی باتیں کھول کے بیسیکلی ہم ہیں. ہم غور کریں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ امیجن کریں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اور کو نبی بناتا اور اس پر ایک اور کتاب نازل ہوتی تو اس میں کس کی باتیں کھول کر بیان کی جاتی. ظاہر ہے کہ آپ سے امیڈیٹ پہلے جو لوگ ہوتے ہیں انہی کے ذکر ہو رہے ہوتے ہیں نا، انہی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور یہ چین ہے اہل کتاب کی، تو ہم بھی اہل کتاب ہیں، یعنی وہ اس وقت کے مسلمان تھے، ہم اس وقت کے مسلمان ہیں، فرق کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ کر کے، پن پوائنٹ کر کے ایک چھوٹی چھوٹی جو غلط باتیں ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، تاکہ کس لیے کہ ہماری اصلاح ہو جائے. اور ہمیں یقین کریں بالکل زندہ و جاوید کلام ایسے بات کرتا ہے کہ یہی سب کچھ ہو رہا ہے. اور اگر یہ بھی ڈھارس نہ ہوتی ہمارے پاس تو پتہ نہیں ہم کہاں بھٹکتے، کہاں کس کے ساتھ سر مارتے، کیا نقصان کرتے. تو یہ پھر اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے یہ کلام دیا ہے. تو یہ دراصل ہماری ہی باتیں ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل بھی بالکل ہماری طرح اہل کتاب تھے، اور بالکل ایسی ہی حرکتیں، باتیں اور اعمال ان کے تھے. آپ دیکھیں ان میں کوئی بات ایسی نہیں تھی جو ہم میں نہ ہوگا، ہم بھی ویسے ہی. ایک فرمان بڑا اچھا حضرت علی کا مجھے ملا، السعید من وعظ بغیرہ، یعنی اسے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دیا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت پکڑے، یعنی کسی اور پر گزرے تو وہ اپنے آپ کو وہاں پر دیکھ لے. تو پھر دیکھیں اگر آج قرآن اترتا تو یہ اترا ہے تو یہ سب باتیں مسلمانوں سے ایسے ہی کہی جا رہی ہیں جیسے بالکل ان کے بنی اسرائیل کے ساتھ کی جا رہی ہیں نا. تو بنی اسرائیل اپنے دور کے کیا تھے؟ وہ بھی مسلمان تھے، بالکل مسلمان، کیونکہ اہل کتاب تھے نا، تو کتاب والے پڑھے لکھے لوگ تھے. یہاں دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے اب انہیں، یسمعون کلام اللہ، یہ عام لوگ نہیں تھے بلکہ اللہ کا کلام سننے والے، سمجھنے والے لوگ تھے. اور پھر ثم یحرفون من بعد ما عقلوہ، تو پھر وہ اس میں جانتے بوجھتے اور تبدیلی کرتے تھے. تو وہ ایسا کیوں کر رہے تھے وہ ایسا جانتے بوجھتے کیوں؟ آپ لوگ کوئی بھی بتائے کیوں تبدیلی کر رہے تھے؟ اس کی ریزن یہی تھی کہ وہ کیونکہ ایک ہی حضرت اسماعیل علیہ حضرت اسحاق کی قوم سے ہی سارے نبی آئے تھے، اس لیے بھی ان کے دل میں وہ تھی نا ایک تکبر تھا، اس کے اندر ان کے تکبر تھا اس بات کا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، نسلی ہم ان کو اپنی نسل پہ بہت تفاخر تھا. اور پھر دیکھیں، اور یہ بات تھی کہ انہیں جب انکار اس لیے کر رہے تھے تاکہ عمل نہ کرنا پڑے. آپ انکار کر دیتے نا بات کا کہ میں نے نہیں کرنا، تو ظاہر ہے کہ آپ کو کرنا نہیں پڑے گا. آپ اگر سچ کو دیکھ لو گے تو آپ کو عمل کرنا پڑے گا. تو وہ عمل نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اور دوسرا وہ انفلوئنس چاہتے تھے کہ ہمارا سوسائٹی میں ہمارا ہی انفلوئنس ہے. ظاہر ہے جب ایک نبی آ جائے گا تو سارے اس کے تابع ہوں گے، تو وہ متبوع نہیں، تابع نہیں ہونا چاہتے تھے. متبوع یعنی ایک لیڈر ہی رہنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے ہماری اجارہ داری رہے. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ جب آپ
نیگیٹو ایک لیڈر ہوتا ہے تو وہ اس کو دنیاوی مفادات بھی ہوتے ہیں، اسے پیسے مل رہے ہوتے ہیں، لوگ اس سے باتیں پوچھتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ بھی ان کا جو فائدہ ہے وہ ختم ہو. تو اب بھی مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کلام اللہ کی تفسیر کریں گے لیکن اصل کانٹیکٹ سے ہٹا کر بات کریں گے تاکہ نئے دور کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے رہیں اور لوگ خوش ہوں، اور جو عمرہ ہے وہ کلاس جو ہے ان کے ساتھ ایلیٹ کلاس چلتی رہے اور ان کو بینیفٹس ملتے رہیں، لوگ خوش ہوں، اللہ تعالیٰ چاہے ناراض ہو. ظاہر ہے ان کے خیال میں اللہ تو نظر نہیں انہیں آ رہا نا، ایمان ہے ہی نہیں ہے، تو وہ پھر اس طرح ہی سمنن کلیلہ یعنی تھوڑے کیے پیسوں پہ وہ اللہ کے کلام کو بیچ دیتے. بل تو سنون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر ریچھ تھے تھوڑے سے فائدے کے لیے. تو اللہ کا کلام جو ہے وہ اسے بدلتے، اور آج بھی لوگ جو ہے وہ دنیاوی مفادات کے لیے دین کی نئی نئی تفسیریں بیان کرتے ہیں، بلکہ آج کے دور کے مطابق قرآن کو کس لیے کہتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا وہ اس کو انٹرپریٹ کر سکے اکارڈنگ ٹو جو حالات ہے اس کے مطابق، اور لوگوں سے منفعت حاصل کریں، لوگوں سے جو لوگ اس کے مطابق اپنے مفادات کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں ان کے مفادات کو ڈیفینڈ کیا جائے. حالانکہ دیکھیں قرآن کے اندر ہر دور کے مسئلے کا حل موجود ہے، اور یہ الگ بات ہے کیا وجہ ہے کہ ہم اس کے اوپر شارٹ کٹس تلاش کرتے ہیں، ہم اسکیپزم کا ہمارا رویہ ہے، لا تعلقی کا رویہ ہے، اور ہم اس کو سمجھنے کے لیے چونکہ محنت کرنی پڑتی ہے ہم خود محنت نہیں کرتے، تو اس لیے ہمیں یہ دھوکہ ہوتا ہے. اور خود کو بدلنے کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی باتوں کو ہی بدل دیا جائے، اپنی مرضی سے استعمال کیا جائے. اسی وجہ سے تفسیریں بھی مختلف لوگ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے پچھلی بات کی تھی نا کہ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس کی حفاظت ہے، اس کے الفاظ کو تو نہیں بدل سکتے، لیکن جب آپ اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں نا تو اس میں پھر اپنی آپ جو ہے پریورٹی یا اپنے مفادات کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نئی ایک تفسیر لکھ دیتے ہو. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں بھی پچھلے دنوں آیا ہوا تھا کہ نیا ایک قرآن ہے تو آپ اس کو بدلیے گا نا، لوگ آ کے وہ بدل کے آپ کو دے رہے ہیں، اس طرح کے حربے لوگ کرتے رہتے ہیں ہر زمانے میں. لیکن سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے کہ یہ ایسے کا ایسے موجود ہے. جیسے سورۃ الفرقان کی بھی آیت ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا وہذا القرآن مہجورا. اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، یعنی قرآن کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو پھر عمل کیسے ہوگا؟ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی منافقت کا یہاں پہ پردہ چاک کر رہے ہیں، پردہ چاک کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے مسلمانوں سے ملتے ہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کہتے ہیں، اور جب وہ لوگ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا ہم ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا جواب شرط ہے ہم ایمان لائے. اور جب دوسری وائس ورسا اس کے اگینسٹ کیا ہوتا ہے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. اب یہاں پر واو جو ہے نا حرف عطف ہے، کیونکہ پیچھے واو استنافیہ تھا نا، کیونکہ نئی بات شروع ہوئی تھی. اب یہ بات وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا، پھر وَإِذَا سے بات ہوئی، یعنی یہ ایک جیسی باتیں ہیں، تو یہ عطف معطوف ہے. تو واو حرف عطف، اب کیونکہ یہ پہلے جملے پر ہی عطف کر رہا ہے، اور اذا اسم ظرف ما شرطیہ جب، وَإِذَا، اور جب خلا کیا ہے روٹ ورڈ خا لام واو، بالکل صحیح. یہ ویسے ہی ہے جیسے خلوت اور جلوت ہوتا ہے نا، تو خلا اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے خا لام واو. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے غور کریں خا لام الف ہے نا لکھا ہوا خلا، اب اس میں واو آپ کو نظر آ رہا ہے، روٹ ورڈ میں واو نظر آ رہا ہے، لکھا ہوا خلا بہت الف ہے اس میں، الف ہے اس میں. بالکل اسی طرح جیسے کالا میں کاف واو لام روٹ ورڈ ہوتا ہے اور واو ہوتا ہے. اب اس میں آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے
کہ جو حروف علت ہوتے ہیں نا، حمزہ، واو اور یا، یہ حروف علت ہوتے ہیں، یہ بدلتے ہیں ایک فارمولے کے تحت۔ اب یہاں پہ جو الف ہے نا، خلا کا حمزۃ الآخری والا جو حمزہ ہے، الف ہے، تو وہ بدلا ہوا ہے واو کے ساتھ۔ وہ ایسے بدلا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خلاؤ اصل میں واو کے ساتھ ہے نا، لیکن یوز الف کے ساتھ ہوا ہے، تو واو متحرک تھا۔ متحرک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ متحرک حرکات جو حرکات، بالکل۔ جس لفظ کے اوپر حرکات ہوتی ہے نا، فتح، کسرہ، ضمہ، اسے کہتے ہیں وہ متحرک ہے، اور اگر سکون آئے، جزم آئے، تو وہ سکون ہوتی ہے۔ تو واو چونکہ متحرک تھا، اس کے اوپر کون سی حرکت تھی؟ زبر۔ تو جب واو کے اوپر زبر ہو، متحرک ہو، تو پھر اس یا فتح ہو، فتح، کسرہ یا ضمہ ہو، وہ متحرک ہو، اور فتح کے ساتھ متحرک ہے یہ، اور پیچھے بھی زبر ہے۔ خلاؤ میں لام کے اوپر بھی زبر ہے نا، جی، تو جب پیچھے بھی زبر ہو اور واو بھی متحرک، زبر کے ساتھ متحرک ہو، زبر ہو کوئی بھی، تو وہ پھر واو جو ہے نا اس کو الف سے بدلا جاتا ہے، اور یہ ضروری ہوتا ہے، اور یہ اب بدلا ہوا ہے۔ جی نگت جی، تو یہ بن گیا خلا، یعنی خلا تنہائی میں یا تنہا ہونا، عام سے لفظ ہے خلا، ہمیں پتہ ہی خلا خالی جو ہوتا ہے، تنہا الگ۔ تو اسی یہاں پہ لیکن چونکہ خلا خالام اور حمزہ کے ساتھ ہے، تو یہ باب نصرہ ینصرو سے خلا فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، پہلا صیغہ ہے، تو فاعل ظاہر ہو گیا۔ فاعل ہم دیکھتے ہیں کیسے ظاہر ہوا۔ بعدہم، بعدوں میں جو آخری حرف کی آخری حرکت کیا ہے؟ دعات، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ، رفع ہے، تو رفع ہے، اور یہ بعد و مضاف ہے، اور ہم کی ضمیر جمع مذکر غائب، یہ مضاف الیہ ہے، تو بعد ہم کیا بن گیا؟ مرکب اضافی، اور یہ مرکب اضافی بعدو کی آخری حرکت رفع تھی، پھر یہ مرفوع ہوا، تو فاعل ہوا کس فعل کا؟ خلا۔ ویری گڈ۔ خلا چونکہ پہلا صیغہ تھا، پہلے اور چوتھے صیغے میں نے آپ کو بتایا کہ فاعل ظاہر ہو جاتا ہے، تو یہ پہلا صیغہ تھا، تو فاعل ظاہر ہو گیا مرکب اضافی کی صورت میں خلا۔ تو اب آپ ترجمہ کریں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور جب ہاں تنہائی میں ملتے ہیں ان کے بعض، ہم کون ہیں؟ ان کے بعض کون ہیں؟ یعنی یہود کے گروپ میں سے جو کچھ عوام کے لوگ ہیں، وہ بعض اہل کتاب کے کچھ، الا بادن، الا حرف جار، اور بادن کی دیکھیں وہاں بادو کے اوپر رفع تھی، یہاں دعات کے نیچے مجرور ہے الا کی وجہ سے، الا حرف جار ہے نا، اس کی وجہ سے بادن مجرور، اور الا بادن مرکب جاری یعنی کچھ بعض سے، اور الا بادی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ مرکب جاری ہے، تو یہ متعلق ہے، پیچھے کون سا فعل ہے؟ خلا۔ ویری گڈ۔ اور اس میں جو بعدہم بعض کی طرف کے لیے بعدہم جو ہے وہ آیا ہے، بعض اس میں سے یعنی یہودی عوام میں سے بعض ملتے ہیں، الا بعد کچھ دوسروں، یعنی ان کے جو یہود کے علماء یا سردار یا لیڈر ہے ان سے ملتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ اضافی، فعلیہ نا، فعل ہے نا یہ خلا، خلا بعد ہے نا، خلا تو فعل ہو گیا نا، بعضهم إِلَىٰ بعض، تو وہ یہ جملہ فعلیہ ہو گیا نا، تو جملہ فعلیہ شرطیہ ہے، شرط ہے نا۔ وَإِذَا، اور جب خلا ملتے ہیں، بعضهم إِلَىٰ بعض ان کے بعض سے، یعنی ان کے بعض یہود کے بعض، الا بعض سے ان کے لیڈران سے، اب لیڈران میں سردار وغیرہ ہیں، تو یہ جملہ فعلیہ شرط ہے۔ ہم اس کا پہلے ہاں جی ضرور، اذا جو ہے جب بھی آئے گا تو وہ شرطیہ ہی ہوگا؟ نہیں، اس سے پہلے وَإِذ ہم نے بڑی دفعہ پڑھا ہے کہ جو ہم نے کہا تھا اس کے اندر
ایک فعل محذوف ہے اذکروا یاد کرو اس وقت کو، وہ اس لیے آتا تھا، اچھا از آتا تھا. یہاں ازا ہے، زبر کے ساتھ ہے نا، نصب کے فتح کے ساتھ ہے. تو جب کے لیے بھی آتا ہے، بعض اوقات اضافہ جائیہ بھی ہوتا ہے، جب مختلف طرح سے. آپ دیکھیں گے، آپ جب اس کی کنسٹرکشن پہ غور کریں گے نا آیت کی، تو خود بخود ترجمہ آ رہا ہوتا ہے، وہی فٹ نہیں بیٹھتا اگر آپ غلط بات ترجمہ کریں. تو یہ جملہ فعلیہ شرطیہ ہے. اس کی اب ترجمہ کریں اور الفاظ کے اوپر بھی غور کرتے جائیں، وضاحت کرتے جائیں. حرف عطف کیا ہے؟ واو. بالکل صحیح. اور جب ظرف زمان ایزا. ویری گڈ. ظرف زمان شرطیہ، جی یہ شرط بھی ہے نا اس کے اندر ایک، اور ظرف بھی ہے. جب یعنی ٹائم پیریڈ ہی ہے نا، جب تو وہ زمانے کو شو کر رہا ہے. تو جب ان کے بعدہم کیا مطلب ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے اور یہ متعلق ہے، یہ فاعل ہے نا، جی یہ خلاؤ کے متعلق ہے نا. اکیلے نہیں، سوری، بعدہم جو ہے یہ تو فاعل تھا نا. اس کا پیچھے کون سا فعل خلا تھا؟ فعل ہے اور جو بعدہم اس کا فاعل ہے. فاعل ہے کیونکہ پہلا صیغہ تھا نا. جی تو بعد مرکب اضافی کی صورت میں یہ فاعل ظاہر ہو گیا تھا. ان کے بعض کا کیا ترجمہ ہے؟ بعضہم. اور یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی فاعل. اچھا، اکیلے ملتے ہیں. الا باز. اب بالکل نہیں، اکیلے ملتے ہیں. خلا اکیلے، خلا اکیلے تنہا. یعنی فعل ہے نا. جی بعض سے الا بعض، بالکل صحیح. یہ مرکب جاری ہے، متعلق فعل ہے. پورا جملہ فعلیہ شرطیہ کا ترجمہ کریں. اور جب ان کے بعض اکیلے ملتے ہیں بعض سے، یہ آپ کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں جملہ شرطیہ کا. اذا خلا بعضهم الى بعض. بالکل. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. اور پیچھے بھی یہی تھا نا، اسی طرح تھا. جملے کی کنسٹرکشن ایسی ہی تھی نا، جس میں ہم نے کہا تھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں. تو انڈرسٹوڈ تھا نا. اب یہاں پہ بھی تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جب اکیلے میں ملتے ہیں ان کے بعض سے، یعنی پہلے وہ ملتے تھے، کس سے ملتے تھے؟ پہلے مسلمانوں سے. ویری گڈ. پہلے مسلمانوں سے مل کے انہیں کانفیڈنس دیتے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں. اب وہی جا کے ملتے ہیں بعض، ان کے بعض میں سے، یہود کے بعض میں سے، یہی جو مدینہ والے اہل کتاب رہ رہے ہیں، مختلف عوام جو ہے، وہ جا کے ملتے ہیں اپنے لیڈران سے، سرداروں سے. تو کیا کہتے ہیں؟ کالو. تو وہ کہتے ہیں کالو کے جملے کے آگے جو اس کا جملہ فعلیہ ہے، مقول القول مفعول کہلاتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہ پیچھے انہوں نے کہا تھا آمنا، اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں اتخذونہم، یہ انہوں نے کہنا ہے. اب پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کالو کو، کہ کالو اتحدثونہم، تو بما فتح اللہ علیکم، یہ بات انہوں نے کہی ہے. اور اب یہ ان کا جو ہے نا جواب شرط ہے. کالو کیا روٹ ہے؟ کاف اولام، باب نصرہ ینصرو سے. تو کالا یقولو، اور یہاں کالو وہ کہتے ہیں. فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے. اس میں فاعل کون ہے؟ ہم. اور کون؟ یہود کے سردار یا ان کے علماء جن سے وہ جا کے ملتے ہیں. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ ملے، پھر جا کے وہ ملے یہود کے لیڈروں سے. یہ درمیان والے کون ہیں؟ ساری پبلک عوام. وہ پہلے مسلمانوں کو جا کے کانفیڈنس دے رہی ہے کہ کالو آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. پھر وہ جاتے ہیں، جا کے یہود کے لیڈران سے ملتے ہیں. تو پھر وہ انہیں کیا کہتے ہیں؟ یہ بات وہ اب بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ لیڈرانس کہہ رہے ہیں. لیڈرانس کون تھے؟ آپ کو پتہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، وہ سارے مدینہ میں تھے نا. تو ان میں جو لیڈر ان کے تھے، جو مختلف طرح ان کے نام آتے ہیں، سردار تھے، وہ یہ باتیں کرتے تھے ان کو. جو ان کی عام عوام تھی، کالو، تو وہ کہتے تھے. فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، فاعل اس میں ہم، یہود کی عوام. وہ کہتے تحدثونہم. کیا ہے؟ حرف استفہام، کوسچن.
اور حمزۃ الاستفہام بھی آپ کو ملے گا لکھا ہوا، حمزۃ الاستفہام استفہام بھی ملے گا، اور حرف استفہام بھی کہا جائے گا۔ حمزہ اس لیے کہا جائے گا، آپ کو لاسٹ ٹائم ہم نے بات کر لی تھی کہ 28 اگر حروف الہجا ہوں تو پھر حمزہ اور الف ایک ہی ہیں، لیکن اگر حمزہ کو الگ کاؤنٹ کیا جائے تو الف کا نام حمزہ بھی بعض اوقات آتا ہے اور بعض اوقات الف بھی بولا جاتا ہے۔ آپ اس کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہاں استفہام کے لیے حمزہ آ رہا ہے تو کیا حرف ہے، تو حدثونہم کیا روٹ ہے اس کا؟ ہا دال سا۔ دیکھیں اب یہ بہت ہی قابل غور لفظ ہے، کیونکہ دیکھیں حدیث کے بارے میں ہے نا ہمارے مسکنسیپشن ہوتے ہیں کہ صرف حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں۔ دیکھیں یہ حدیثن جو ہے نا یہ واحد ہے، اور احادیث اس کی جمع ہے۔ احادیث، حدیث اور احادیث جمع ہے، اور یہ فعیل کے وزن پر ہے، یعنی کام کرنے والا جو ہوتا ہے نا، اور بنیادی مفہوم ہے وجود میں آنے والا۔ اس کے ساتھ مختلف معنی میں اس میں ذات کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 تو حدیث کلام یعنی بات، اور پھر فلیاتو بحدیث مثلہ ہی، تو وہ لوگ لائیں اس کے جیسا کوئی کلام۔ یہاں کلام کے لیے آ گیا، قرآن سے ریفرنس دے رہی ہوں آپ کو۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو بھی اسی معنی میں حدیث کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح حدیث خبر اور حال کے لیے بھی آتا ہے۔ حل عطا کا حدیث الغاشیہ، کیا پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس چھا جانے والی کی خبر کے لیے بھی آ گیا اس طرح۔ پھر گفتگو بھی ہوتی ہے، بات، جیسے حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ لوگ بال کی کھال نکال لیں اس کے علاوہ کسی بات میں۔ اور پھر اس کے علاوہ حدیث، داستان، افسانہ اس کے لیے بھی آتا ہے، جیسے آتا ہے فجعلناہم احادیثا، تو ہم نے بنا دیا ان کو افسانہ۔ اور اسی طرح جو ہے حدیث کا لفظ آتا ہے خبر کے لیے بھی آتا ہے کہ یوم اذن تحدث اخبارہا، اس دن وہ بیان کرے گی اپنی خبروں کو۔ تو اس طرح سے حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں جو اعراب آ رہے ہیں حدیث فحدث جو آ رہا ہے حدثونا آ رہا ہے نا یہاں پہ، تو یہ ہمیں بتا رہا ہے یہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چرچا کریں۔ حادثہ لفظ بھی اسی سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پہ جو تحدثونا آ رہا ہے نا، تو حدثہ یحدث باب تفعیل سے آ رہا ہے، تو حدثونا فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے، اور اس میں فاعل انتم ہے۔ انتم کون ہے؟ اہل کتاب میں سے۔ اب جب ان کے پاس آئیں گے کالو، تو وہ کہتے ہیں، یعنی جو اہل کتاب میں سے ان کے عبداللہ بن ابی تھا جیسے، اور ان کے سردار تھے، تو وہ کیا کہتے ہیں انہیں مسلمانوں کو، تو وہ کہہ آئے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اب وہ پلٹے ہیں اپنے گروپ آف پیپل، جو سردار اور وہ لیڈر ہے ان کے پاس عوام پہنچی ہے، تو وہ انہیں کہتے ہیں کالو اتحدثونا، اہل کتاب میں سے جو ہیں وہ کہتے ہیں، انتم اس میں اہل کتاب وہ کہتے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُم میں جو تھا نا کہ ہم ضمیر تھی، مذکر واحد اٹیچ ضمیر تھی، تو یہ اتحدثونا ہم کی ضمیر جو ہے اٹیچ ضمیر ہے، اور یہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ اب دیکھیں اتحدثونا ہم، یہ حرف استفہام، تحدثونا فعل، انتم اس میں فاعل جو کہ لیڈرانز ہے، اور ہم اس میں مفعول جو کہ مسلمان ہیں۔ تو ان کے لیڈران کہتے ہیں کہ کیا تم بیان کرتے ہو مسلمانوں کو؟ اب یہ بات سمجھ آئی نا؟ کیا ہم کی ضمیر اٹیچ مفعول مسلمان، یعنی اتحدثونا، کیا تم لوگ باتیں بتاتے ہو ان کو، کیا تم کون ہیں؟ جو ہم کی ہے وہ ان جو آج جا رہا ہے وہ مسلمانوں کی طرف جا رہا ہے، بالکل مسلمانوں کو، اور جو انتم کی جو اس میں ضمیر ہے وہ فاعل ہے، وہ اہل کتاب کی طرف جا رہا ہے، بالکل اہل کتاب کے لیڈروں کی طرف۔ اب وہ ان پہ پلٹے ہیں نا لیڈروں کی طرف، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب وہ ان سے باتیں سن کے مسلمانوں سے آ جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں عوام یہود سے جو لیڈرانز ہیں، ہم ان میں مسلمان، کہ یعنی تم لوگ تحدثونہم
تم لوگ جا کر باتیں بتا دیتے ہو مسلمانوں کو بیما، با حرف جار ہے اور ما موصولہ مجرور ہے، اور یہ بیما مرکب جاری متعلق فعل ہے. پیچھے کون سا فعل ہے؟ بالکل تحدثونا. تو حرف استفہام ہے نا، تحدثونا فعل ہے. تو تحدثونا جو ہے نا، تحدثونا کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، بما اس کو جو. آپ کو پتہ ہے ماں بھی موصولہ ہے نا یہاں پہ، تو جو انڈرسٹوڈ ہے. میں نے بتایا تھا اللہ زینہ اور جو جتنے اسم موصولہ ہوتے ہیں ان میں جو آتا ہے. جو فتح، فتح ایز اٹ از اس کے روٹ ورڈ ہے فاتحہ. اور یہ فتح یفتح یعنی پہلا صیغہ ہے فعل ماضی واحد مذکر کا، پہلا سے ہو گیا تو فاعل ظاہر ہو گیا. کون سا ہے فاعل؟ فتح اللہ، ہو ہے نا، اس کی رفع ہے نا حالت. تو اللہ اسم الجلالہ، فتح اللہ، کھولا اللہ نے، کھولا اللہ نے. علیکم، اللہ حرف جار اور کم کی ضمیر جمع مذکر حاضر. علیکم کون ہے اب کن پہ کھولا؟ جو یہود ہیں، یہود کے لیڈر ہیں وہ. ان جو یہودی عوام ان کے پاس آئی ہے مسلمانوں کو کانفیڈنس دے کے کہ ہم جھوٹ بول کے کہ ہم مان لے آئے. اب وہ یہودی جو لیڈر ہیں ان کے پاس آئے ہیں، ان کے پاس آ کے جو یہودی لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کالو. تو وہ ان کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ تم ان کو جب بتائے ہو. میں کہتی ہوں نا تم ان کو بتائے ہو. بھائی کیوں بتائے ہو؟ اچھا، یہ بات تو بتانی نہیں تھی انہیں، کیوں بتائی ہے تم نے؟ اس لیے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے گا تو وہ تو ہمارے خلاف حجت بنا دیں گے کہ ان کو تو پتہ ہے سب کچھ اور پھر بھی یہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، تو وہ اللہ کے پاس یہ باتیں کریں گے. تو کھولا اللہ نے. علیکم لا حرف جار، کم کی ضمیر جمع مذکر حاضر. علیکم رکب جاری تم پر، یعنی اور یہ یعنی یہود کے لیڈرز کہتے ہیں یہ متعلق ہے فعل فتح سے. یعنی علیکم جو ہے نا وہ فتح فعل سے متعلق ہے کہ اس کو جو کھولا اللہ نے تم پر، علیکم تم پر، تم جا کے انہیں بتاتے کیوں ہو وہ باتیں؟ کیا تم لوگ بیان کرتے ہو؟ اتحدثونہم ان باتوں کو، بما اس کو جو فتح اللہ علیکم جو کھولی اللہ نے تم پر. یعنی تم تو بڑے سیگریٹ ہو، تم پہ تو ہر بات کھولی ہوئی ہے. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کتاب پڑھتے ہو تو ہم تکبر کریں کہ ہمیں جو ہمارے علماء ہیں وہ صحیح بات ہمیں بتائیں نا، اپنی مرضی سے کوئی بات بتا دیں، جو ہم سے کروانا چاہتے ہیں وہ بات کہہ دیں. تو عوام چونکہ سچ جانتی تھی، کیونکہ اس وقت سارا کچھ تورات میں جو کچھ تھا وہ بیٹھے ہوئے تھے مدینہ میں آ کے، انہیں پتا تھا کہ یہ کیا سچی باتیں ہیں. لیکن اب جب مسلمان اوریجنلی آ گئے ہیں اور وہ اسٹرانگ ہو رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں اور سارا رول ان کے پاس آ رہا ہے، تو وہ چاہتے ہی نہیں، کون چاہتا ہے کہ رول جائے اس کے بعد. تو یہ اب حسد کر رہے ہیں اور ان کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں. تو وہ کہتے فتح اللہ علیکم جملہ فعلیہ صلہ ہے ما اسم موصولہ کا، اور ما اپنے فتح اللہ علیکم جملہ فعلیہ صلہ سے مل کر مجرور، اور با اپنے مجرور سے مل کر فعل کے متعلق. کون سا فعل ہے پیچھے؟ فتح تحدثونا، تحدثونا کے مجرور متعلق ہے. اور اب یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے نا تحدثون بما فتح اللہ علیکم، کالو فعل کے لیے یہ پھر مقال القول بن گیا مفعول. ذرا مشکل ٹرم ہے، مشکل ہے تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن آپ کو یہ یاد رکھیں کہ کالو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا فعل کے بعد جو بھی سنٹینس آئے گا مقال القول اس کا مفعول ہوگا، کیونکہ کالو میں ہم تو فاعل موجود ہے. اب جو فاعل ہوتا ہے وہ کرنے والا ہوتا ہے اور مفعول جو کام ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ مفعول یہ ہے، کیا ہے کہ اتحدثون بما فتح اللہ علیکم، کیا تم وہ باتیں ان کو بتا دیتے ہو جو کھولی اللہ نے تم پر. تو یہ معقول القول ہے. یہ جملہ فعلیہ جواب شرط ہے، کیونکہ پچھلے حصے میں شرط کیا تھی، اب شرط کو بتائیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تنہائی میں ملتے ہیں، جب کے ساتھ تھا نا، تنہائی میں ملتے ہیں ان کے بعض سے، یعنی عوام میں سے سرداروں سے. تو جواب شرط یہ تھا کہ پھر ان کے سردار یہ کہتے ہیں کہ کالو اتحدثون بما فتح اللہ علیکم، کیا تم کھول دیتے ہو ان سب باتوں کو ان کے اوپر جو اللہ نے تم پر کھولی ہے.
اچھا وہ تو خود بھی منافق تھے نا، جو عوام تھی جو جا کے ادھر بھی بتا رہی ہے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اور ادھر آ کے جب وہ اپنے سرداروں کے پاس آتے ہیں تو سردار کہتے ہیں کہ جو تم پہ اللہ نے کھولی ہے وہ تم ان کو بتائے ہو. ہاں بالکل یہی بات ہے. تو اب کیا اس میں کنفیوژن کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ سردار ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ کیوں بتا کے آئے ہو؟ وہ تو خود وہ بھی منافق ہے اور وہ لوگ تو ہے ہی منافق. وہ اصل میں کہتے ہیں کہ ان سے یہ باتیں چھپا لی جائیں، ان مسلمانوں کو پتہ نہ چلے کہ ہمیں یہ پتہ سچا ہے اس نبی. چیز کا. دیکھیں نا، اگر وہ کہیں گے کہ سچا نبی ہے، یہ ساری سچی باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی تصدیق کر دیں گے. میں بھی تصدیق کر دوں، آپ آ رہے ہو میرے پاس، ایک بات سن کے میرے پاس آ رہے ہو، آپ تصدیق کرتے جا رہے ہو کہ ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ کو اس ٹھیک بات کا ساتھ دینا چاہیے نا. وہ جا کے ساتھ نہیں نہ دیتے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم مسلمانوں کو بتا دو گے کہ یہ باتیں سچی ہیں تو وہ آخرت میں جا کے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے. تو یہ آگے آ رہا ہے نا، لی حاجوکم، وہ حاجوکم کریں گے کہ ان کو پتا تھا پھر بھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا. ساتھ تو نہیں نا وہ دے رہے تھے. تو اس لیے وہ جو ان کے سردار ہیں وہ کہتے تو تم بتاؤ ہی نہ، نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانس، نہ آپ کو سچ بات پتہ چلے گی نہ آپ عمل کر سکو گے. جب سچ بات پتہ چلے گی تو عمل کے میدان میں آؤ گے، عمل کے میدان میں آؤ گے تو وہ بھاگ جائیں گے، وہ تو ساتھ نہیں دیں گے کبھی بھی. تو وہ کہتے تھے کہ یہ ان کو ایسے ہی رہنے دو، ان کو پتہ ہی نہ چلے سچ بات کو، تاکہ یہ آخرت میں ہمارے خلاف حجت نہ بنا لیں. حالانکہ یہی تو ان کی سب سے بڑی اسٹوپیڈیٹی تھی. اب اسی کو آگے آپ لفظوں پہ غور کریں نا، پھر یہ پوری آیت میں آپ کو آگے پتہ چلتا جائے گا بات کا. تو اب آپ پہلے جواب شرط جو جملہ فعلیہ کا ترجمہ کریں تو وہ کہتے ہیں قالو. ہاں بالکل، فائل ہم، کیا تم لوگ بیان کرتے ہو اس سے، ان سے، کیا تم بیان تحدثونہم. بالکل، اس میں استفہام کیا ہے؟ استفہام الف زبر، ہاں آ استفہام ہے، اور تحدثونا کیا ہے؟ فعل ہے، اور اس میں فاعل ہم ہے، فاعل انتم ہے، اور ہم کیا ہے؟ وہ ساتھ اٹیچ ضمیر مفعول ہے جو کہ مسلمان ہیں. اس کو جو کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ بیما. بیما، ویری گڈ. با حرف جار، ما موصولہ مجرور، بیما مرکب جاری، یہ متعلق فعل تحدثونا، یعنی کیا اتحدثونہم، کیا تم لوگ بیان کرتے ہو ان سے، اے یہود تم بیان کر دیتے ہو مسلمانوں سے، بما اس کو جو فتح اللہ علیکم جو اللہ تعالیٰ نے تم پر بیان کیا، تمہارے اوپر کھولا. فتح اللہ فعل جو ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، علیکم کیا ہے؟ تم پر مرکب جاری متعلق فتح. اب اور ما موصولہ کا صلہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ فتح اللہ علیکم، اور با حرف جار کی وجہ سے ما فتح اللہ علیکم مجرور، یہ پورا ہی با کی وجہ سے مجرور ہو کے یہ متعلق بن گیا تحدثونا سے. یعنی اب رواں ترجمہ کریں جو جواب شرط ہے ان کی، کہ جب انہوں نے شرط یہ ہے نا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تنہائی میں ملتے ہیں ان کے بعض سے، تو وہ کہتے ہیں، یہ جواب شرط ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اتحدثونہم، کیا تم لوگ بیان کرتے ہو ان سے، اے یہود پبلک تم ان عام مسلمانوں سے جا کے وہ باتیں بتا دیتے ہو، بیما جو کہ کھولی فتح اللہ تعالیٰ نے، علیکم اس سے متعلق ہے فتح اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کھولی تم پر، اور یہ ماں کا صلہ جملہ فعلیہ کی صورت میں آیا ہے. اور اب یہ رواں ترجمہ کریں تو وہ کہتے ہیں کیا تم لوگ بیان کرتے ہو ان سے اس کو جو کھولا اللہ نے تم پر. جی ترجمہ کریں اس کو. قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم. ویری گڈ. اور آپ مجھے بتائیں اس کا بتائیں کہ تو وہ کہتے ہیں کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ ویری گڈ. اور کیا تم لوگ بیان کرتے ہو کے لیے کیا آیا ہے؟ اتحدثونہم. ویری گڈ. اور ان سے بیما، ویری گڈ. اس کو جو فتح نہیں، اس کو جو بیما، بس بیما ہی ہے، سوری مجھے دوبارہ ریپیٹ ہو گیا. تو کھولا اللہ نے، کھولا اللہ نے، فتح اللہ، اور تم پر، علیکم تم پر. ویری گڈ.
اب یہ ہے کہ فتح کا جو مطلب ہے نا وہ بڑا ہی دلچسپ ہے. کچھ لفظ پہ میں آپ سے واضح کرتی ہوں. جیسے حدیث کا لفظ واضح کیا, فتح کا بھی مطلب ہے سورۃ فاتحہ بھی اسی سے ہے. پھر آپ جانتے ہیں کہ ہم جب مسجد میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اللہ تو رحمتوں کے دروازے کھلے رکھنا, کھولنے سے ہے نا. تو فتحن کسی چیز کا کھولنا, پیچیدگی, گرا کھولنا یعنی فیصلہ کرنا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے کھولا ان پر ہر چیز کے دروازے. ثم یفتح بیننا بالحق, پھر وہ فیصلہ کرے گا ہمارے مابین حق سے. اور افتح جو ہوتا ہے نا فعل امر ہے, تو کھول یعنی فیصلہ کر. یہاں پہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق, یہ دعا ہے کہ سورۃ الاعراف میں ہے, اے ہمارے رب تو فیصلہ کر ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان مابین حق کے ساتھ. ربنا افتح کھول دینا. فاتحن جو ہے نا اسم الفاعل ہے, کھولنے والا, فیصلہ کرنے والا. جیسے اللہ کے لیے آتا ہے نا قرآن میں انت خیر الفاتحین, تو وہ فیصلہ کرنے والا ہے, سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا. فتاحن, فتاحن اسم مبالغہ ہے, بہت کھولنے والا. وہو الفتاح العلیم, اللہ کے لیے آتا ہے اور وہی بہت فیصلہ کرنے والا اور حال حال میں جاننے والا ہے. اور مفتاحن جو ہوتا ہے, مفتاحن کیا ہے, یہ اسم اعلیٰ ہے نا, یعنی کنجیاں, چابیوں کے لیے آتا ہے. جمع اس کی مفاتحن آتا ہے. مفتاح آپ کو قرآن میں ملے گا, نصر من اللہ, نہیں یہ مفتاح کھولنے کا آلہ کنجی. وعندہ مفاتح الغیب, اور اللہ ہی کے پاس ہیں ساری غیب کی کنجیاں. اور اس کے فتح اس میں ذات ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نصر من اللہ و فتح قریب, ایسے آتا ہے نا. یہ کوئی جو مدد فتح ہے اس کو ہم اردو میں تو فتح کا مطلب سمجھتے ہیں کامیابی, فتح, کامیاب ہو جانا, جیت جانا. جیت جانا. سورت فتح بھی آتی ہے, جی. سورت الفاتحہ بھی آتی ہے. اس طرح یہ ایک ایک حرف اور حرکت سے بدل جاتے ہیں نا. جیسے کھولنا, جیسے ترقی کے معنی میں فاتحین, فاتحین کھولنے والا اسم المفعول بن جاتا ہے. اور اسی طرح فتح ہم نے کہا کہ نصر من اللہ فتح قریب. فتح یہاں پہ مدد کے معنی میں آیا ہے, ان قریب اللہ کی طرف سے مدد, کوئی مدد اللہ کی طرف سے, اور ایک قریبی فتح, فتح یعنی کامیابی کے لیے آیا ہے یہاں پہ آنے والی ہے. یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم, فیصلے کے دن نفع نہیں دے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا, یعنی فیصلے کے دن میں کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور اسی طرح یعنی یہاں پر چونکہ اعراب ہمیں بتا رہے ہیں فا تا ہا تینوں کے اوپر جو ہے وہ فتح, یعنی وہ بھی فتح ہے, یعنی جو فتح کسرہ ضمہ ہوتا ہے نا, زبر, ہاں فتح زبر کے ساتھ ہے. تو پھر اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ باب فتح سے پہلا صیغہ ہے, اور اللہ اس کا فاعل ظاہر ہو گیا ہے. اللہ کھولنے والا ہے, علیکم تم پر, یعنی کون ہے یہ کم, علیکم تم پر, یہ جو اہل کتاب والے تھے. ایگزیکٹلی, بالکل اہل کتاب پر کھولنے والا ہے. تو اب جو ہے یہ دراصل جو باتیں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب تم پر کھول دی ہیں, کیونکہ وہ پہلے سے تمہاری کتابوں میں کیا وہ باتیں تھیں, کچھ کو پتہ ہے وہ باتیں کیا تھیں؟ وہ باتیں یہی تھی نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آنے والے ہیں. وہ ساری باتیں تھیں, ان کے کیا اخلاق ہوں گے, کیا حالات ہوں گے, ان کی کیا نشانیاں ہوں گی. جیسے ہم نے پچھلی بار یہ ذکر کیا تھا کہ جو حضرت سلیمان فارسی تھے وہ ان کی نشانیوں سے ہی تو مسلمان ہوئے تھے دیکھ کے نا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو موجود ہیں تم میں جا کر مسلمانوں کو یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے نا. تو اگر تم یہ بتا دو گے تو پھر کیا ہوگا, لیحاجوکم, وہ یہ کریں گے. لیحاجوکم, لام لام تعلیل ہے تاکید کے لیے, اور اس کے اندر ایک نا ان مضمر ہوتا ہے, یعنی ان کا مطلب ہوتا ہے کہ. تو آپ دیکھیں تاکہ اس میں آ رہا ہے نا, تو یہ لام کی وجہ سے تاکہ. یحاجو جو ہے نا اس کا روٹ کیا ہے, ہا جیم جیم, جس کی وجہ سے جو ہے نا جس کا مطلب حجت بازی ہے, دلیل میں غالب آنا, ایک دوسرے کی بات کو دلیل سے رد کرنا. حج بھی اسی سے مصدر آتا ہے, دلیل سے بات کو کاٹنا. تو اسی سے
रूट है हा जीम जीम, और यहाँ जो युहाजू है ना फेले मुजारे जमा मुज़क्कर गायब है बाब मुफ़ाला से, इसमें फ़ाइल हुम है ली युहाजू ताकि मुसलमान तुमसे बहस करें, यानी हुम कौन है, युहाजू में हुम कौन है, मुसलमान, और लिहाजू ताकि मुसलमान हुज्जत करें, कुम की ज़मीर जमा मुज़क्कर हाजिर किन से, यहूद से। तो देखें ऊपर जो था ना, आपको एक बात बताऊं, ऊपर था अतुहद्दिसूना में अंतुम फाइल था जो कि यहूद थे और हम मुसलमान थे, और यहाँ लिहाजू कुम में हम जो है वो मुसलमान है और कुम जो है वो ज़मीर आई है मफूल बन के यहूद के लिए, कि ताकि मुसलमान तुमसे हुज्जत बाजी करें, दलील दें, या बहस करें अहले किताब तुम लोगों से, मुसलमान बेही, बेही क्या है, बा हरफ जार और ही की ज़मीर मजरूर वाहिद मुज़क्कर गायब, और किस बात में मुरकब जारी हो गया, ये मुतल्लिक हो गया युहाजू से कि बिमा फताहुल्लाह जो कुछ खुला है ना उसके जानने के बाद वो तुमसे बहसें करेंगे कि इन्हें पता था और इन्होंने अमल नहीं किया ना, तो ताकि वो काटे तुम्हारी बातों को दलील से, यानी जो बातें तुम इन्हें बता रहे हो ये दलील इन्हें मिल जाती है मुसलमानों को अहले किताब के खिलाफ। इंदा रब्बिकुम, इंदा मज़ाफ़ है और रब्बिकुम जो है वो मरकबे जारी, इंदा रब्बिकुम मरकबे इजाफ़ी होके इंदा रब्बिकुम शिबु जुमला ख़बर नंबर 2 है, पहले था बेही मुतालिक युहाजू और इंदा रब्बिकुम तुम्हारे रब के पास, ये दूसरा मरकबे जारी जो कि है तो मरकबे इजाफ़ी, लेकिन चूँकि इंदा ज़र्फ़ है तो ज़र्फ़ के साथ जो आते हैं ना बन के मरकबे जारी, वो उनको मरकबे जारी की तरह ट्रीट किया जाता है ना उन मरकबे इजाफ़ी के। तो यहाँ 2 मुतालिक बन के आ रहे हैं, पहला है बेही और इंदा रब्बिकुम, इसके ज़रिए यानी इन बातों के ज़रिए, और कौन सी इंदा रब्बिकुम तुम्हारे रब के पास, इन बातों के ज़रिए तुम्हारे रब के साथ वो हुज्जत करेंगे तुम्हारे खिलाफ, तुम इन्हें बताओ ही ना, ये बात है, ठीक है ना। तो अब आप इस जुमला फेलिया का तर्जमा करें तो अल्फाज की वजाहत करें। ताके, ताके के लिए क्या है, ली, बिल्कुल, इसमें एक अन मुज़मिर है, तो वो अन मस्तरिया है जिसकी वजह से ना तर्जमे जो है ना तुहद्दिसूना सूना था, लेकिन नूने राबी गिर गया अन मस्तरिया की वजह से। अन मस्तरिया जब आता है तो नूने राबी गिर के उसमें मस्तरी मायनी यानी प्रेजेंट के मायने ज़्यादा हो जाते हैं। फेल का जो नाम होता है ना उसको मस्तर कहते हैं। तो नूने राबी गिर गया और ये रह गया तुहद्दिसू, वो बहस करें, यानी युहाजू करें। कौन है युहाजू में फ़ाइल, इसमें मुसलमान है, हम बिल्कुल सही, मुसलमान बिल्कुल सही, युहाजू में हम है। देखें यहाँ युहाजू में या है ना, इस वजह से हमें हम पता चला। तो हद्दिसूना में ता है ना, तो ता जो होता है वो हाजिर के लिए होता है और या होता है माजी के लिए, दोनों मज़ारे की इलामत है ना, मज़ारे की 4 हरूफ अलामतें होती हैं, या ता अलिफ नून, और ता लगा हुआ है तो हद्दिसूना में, तो अंतुम इसमें फ़ाइल था जो कि यहूद थे, और यहाँ युहाजू में या लगा हुआ है तो ये हम है जो कि मुसलमान हैं। तो वो लोग बहस करने के लिए क्या आया है, वो लोग बहस हज्जू, युहाजू, बिल्कुल युहाजू, कौन फाइल है, हम मुसलमान, तुमसे कुम, कुम, हाँ जो हम की ज़मीर है ना, कुम यानी ज़मीर जमा मुज़क्कर हाजिर, कौन है ये, यहूद, इसके ज़रिए बेही, बिल्कुल सही, मरकब जारी मुतल्लिक़ फ़ेल, तुम्हारे रब के पास, इंदा रब्बिकुम, और ये मुतल्लिक़ फ़ेल है। जी जनाब, अब रवां तर्जुमा करें, ताकि वो लोग बहस करें तुमसे इसके ज़रिए तुम्हारे रब के पास। जी तर्जुमा करें, लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम। वेरी नाइस, आपने कितना अच्छा बोला है, फिर से बोलें, लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम। एक्सीलेंट, यानी
اب مجھے بتائیں کون کس سے بحث کرے اور یہ بحث کہاں ہوگی؟ یہ بحث جو ہے نا وہ مسلمان کریں گے اہل کتاب کے ساتھ. کہاں کریں گے؟ اللہ کے حضور کریں گے. اللہ کے. ایکسیلنٹ، بالکل صحیح کانسیپٹ ہے کہ مسلمانوں کے پاس دیکھیں، مسلمانوں کے پاس بعد ملا بعد ان کے یعنی یہود کے بعض لوگوں میں سے آتے اور انہیں بہکاتے کہ ہم مسلمان ہیں اور انہیں کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور انہیں سچی باتیں جو اپنے یہود علماء سے انہوں نے کتابوں میں مسلمانوں کے بارے میں آئی ہوئی تھی وہ سب بتاتے، لیکن جب اپنے یہود علماء اور محفلوں میں جاتے تو وہ علماء یہود نے کہتے کہ تم انہیں سچی باتیں یا حق باتیں کیوں بتاتے ہو؟ یہ رب کے پاس بتائیں گے ان باتوں کو کہ مسلمانوں کو یہ یہود حق جانتے تھے لیکن انہیں ہمارا ساتھ نہیں دیا. اچھا یہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، ہاں ان کو ڈر بھی ہے، اللہ کو مانتے ہیں بات آپ نے لیکن اللہ کی نہیں مان رہے. اللہ کو مانتے لیکن اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کی نہیں مانتے. ایگزیکٹلی، کیسی زبردست. یہ آپ غور کر رہی ہیں نا تو یقین کریں باتیں خود ہی ذہن میں آتی ہیں کہ یہ کیا سچویشن وہ ہے. ڈر بھی رہے ہیں کہ وہ اللہ سے بات کریں گے. ہاں اللہ سے ہاں دیکھو ذرا ڈر بھی رہے لیکن کتنے بے وقوف ہیں کہ بھلا اللہ سے بھی کوئی بات چھپائی جا سکتی ہے، اور اللہ سے بھی ڈر رہے ہیں لیکن مان بھی نہیں رہے. دیکھو پتہ بھی ہے اور نہیں بھی ماننا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ کو تو سب مانتے ہیں لیکن اللہ کی مان کے کوئی نہیں جیتا نا کہ اللہ نے حکم کیا دیا. ویری انٹرسٹنگ، ویری جو ویجیلنٹ قسم کا کوشچن ہوتا ہے نا وائز ریلیٹڈ ٹو نا. آپ جب چیزوں پہ غور کرتے ہیں نا تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے نا. دیکھو کیسی بونگیاں مارتے ہیں نا ہم لوگ بھی، ایسی بونگیاں مار کے گناہ گار ہوتے ہیں. ہر وقت ہم اپنی مرضیاں کر کے نا تو لیبل لگاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم تو اللہ کی مان رہے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے سب کچھ. ہم کس سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ ظاہری ہم لوگوں سے جھوٹ بول کے پیسے لینا، فراڈ کرنا، ہمارا سارا میں کہتی ہوں غریب سے غریب لے کر امیر سے امیر چین ہے جھوٹ کی. اور اللہ کو صرف یہ جاننا کہ کوئی ہے، بس پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی. اللہ تو اپنا ہے، بس اللہ ہماری حال پہ رحم کرے. تو بس تو اب یہ بات ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وہ کہیں گے کہ ہمارا ساتھ نہیں دیا اینڈ میں. تو افلا تاقلون، افلا تاقلون پھر دوبارہ یہ آ گیا. تو یہ حرف استفہام کیا، فا کیا ہے؟ اب یہ حرف عطف ہے کیونکہ پچھلی بات پہ تو یا پاس افا کیا مطلب ہوا؟ افا تو کیا لا نفی. تاکلونا کیا روٹ ہے اس کا؟ آئین قافلہ. بالکل صحیح. اور یہاں پہ اکلا یاکلو باب ضربہ یضربو سے تاکلونا فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے. اس میں فاعل انتم کے کون ہے؟ یہ یہود کے وہ لوگ جو مسلمانوں کو جا کر کہتے تھے نا کالو آمنا، ہم ایمان لائے. اب یہود لوگوں کو ان کے بڑے جن کے پاس وہ جا کر مسلمانوں سب کچھ ہر بات کو شیئر کرتے، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا انہوں نے بنانا ہوتا تھا اور انہوں نے ان سے گائیڈنس لینی ہوتی تھی اپنے بڑوں سے. تو ان یہود لوگوں کو کہتے، ان کو پھر یہ جو ان کے لیڈر ہیں وہ پھر ان یہودیوں کو ہی کہتے ہیں. انتم اس میں فاعل ہے جو کہ یہودی ہیں. افلا تاقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ حالانکہ عقل تو انہیں خود نہیں ہے. جو آپ نے بھی بات کہہ دی نا کہ اللہ سے چھپا رہے ہو، کہاں جاؤ گے بچ کے. تو اب دراصل یہاں ان بنی اسرائیل کی عوام کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے اپنے علماء سے آخری نبی کی بات سن رکھی تھی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کے علماء اپنے خطبوں میں، اپنی باتوں میں ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بہت ذکر کرتے تھے کہ ایک پیغمبر آئے گا، اس کے ساتھ ہم مل کر ان امیوں کا خاتمہ کریں گے اور دوسری قوموں پر فتح پا جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدت سے انتظار کر رہے تھے. انہوں نے تمام علامتیں اور جو ڈیٹیل میں تورات میں موجود تھیں ان نشانیوں کو بہت وضاحت سے بیان کیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک بتایا ہوا تھا اور یہ سب کچھ انہوں نے عوام کو بتایا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بھی ان کو بتاتے تھے. لیکن جب مکہ کے لوگ، کافر یا قریش کے لوگ اور آس پاس کے جو لوگ جو اہل کتاب یا بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، وہ جب ان کے پاس آ کر پوچھتے کہ کیا یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے ہم بھی اس کو ماننا چاہتے ہیں، ہمیں اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، تو تم بتاؤ کہ
ہم اس کی باتیں مانیں یا نہ مانیں. کیا تمہاری کتابوں میں بھی یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ جانتے ہیں اس میں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت سلیمان فارسی کیسے مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے علامتیں سنی ہوئی تھی نا, وہی انہوں نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. کیا علامتیں تھیں آپ سب کو پتہ ہونی چاہیے. حضرت سلیمان فارسی بہت دور سے فارس ایران سے سفر کر کے یہاں آئے تھے اور انہیں پتا تھا کہ ایک نبی یہاں ہے. ان کا بہت واقعہ ہے, کبھی آپ پڑھیے گا. لیکن دو انہوں نے علامتیں تھی جو ہر ایک کو پتہ ہوں گی شاید. کہ ایک علامت یہ تھی کہ مہر نبوت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مہر نبوت تھی وہ, اور دوسری ایک دن صدقہ لائے اور دوسرے دن تحفہ لائے. تو جو ابھی بھی آپ کو پتہ ہے نا سید لوگ کو صدقہ نہیں دیا جاتا, وہ نہیں لیتے, پتہ ہے نا آپ کو یہ بات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدقہ قبول نہیں کیا تھا, لیکن جو تحفہ تھا نا وہ قبول کر لیا تھا. تو یہ دو علامتیں حضرت سلیمان فارسی نے دیکھ لی اور وہ ایمان لے آئے. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سچا نبی ہے. تو انہیں علامتیں پتہ تھیں کہ وہ یہ اہل کتاب سے سن چکے تھے اور وہ سچے تھے اور وہ ماننا چاہتے تھے حضرت سلیمان فارسی, اور وہ اپنا ملک چھوڑ کر حق کی تلاش میں آئے تھے. لہٰذا جب انہوں نے دیکھا دو چیزیں دیکھ لیں اور فوراً ایمان لائے. دو یہی تھی کہ وہ صدقہ نہیں لے رہے تھے, اور ایک تو یہ ایک ہوگی ان نا کے جسم پہ مہر نبوت تھی جو انہوں نے دیکھ لی. اچھا, تو وہ انہوں نے دونوں کنفرم کر لی, کیونکہ یہ باتیں عام ان کے چل رہی ہوتی تھی ہر وقت. جیسے ہمارے ہر وقت بات چل رہی کہ قرآن سچا ہے, قرآن ہم بخشواتے ہیں, قرآن ہی بس سب کچھ ہے, لیکن ہم پڑھتے کم ہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا اس کے اندر کیا ہے. اسی طرح وہ کہتے تھے, لیکن ان کے تو ہر وقت چل رہی ہوتی تھی. انہیں پتا تھا کہ یہ بات بہت کئی سو سالوں سے, وہ 200 سال سے بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی آئے گا, سچا نبی آئے گا, ہماری تورات بتا رہی ہے, ہم نے فوراً اس پہ ایمان لے کے نا اس کی باتیں مانی ہیں. لیکن اب ظاہر ہے کہ جب آپ لیڈر ہوتے ہو تو آپ کہاں بننا چاہتے ہو کہ آپ کے اوپر کوئی اور لیڈر آ جائے. پتہ بھی ہے کہ پتہ بھی ہے اور سب پتہ ہے, جانتے ہیں مان بھی سچے نہیں ہیں, ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کو کہو کہ نہیں یہ بالکل غلط ہے, ہاں یہ نہیں سچا تھا. تو یہ لیکن حضرت سلیمان فارسی اس پہ ایمان لے آئے. تو عوام جانتی تھی کہ یہ سچے ہیں, لیکن یہ ان کے علماء انہیں عوام کو منع کرتے ہیں کہ تم ان کو جا کر صحیح بات کیوں بتاتے ہو, کہ کل یہ اللہ کے ہاں جا کر ہمارے لیحاجکم بہی عند ربکم, یہ رب کے پاس جا کے تمہارے خلاف حجت بنائیں گے اس بات کو کہ تمہیں سب کچھ پتا تھا. تو اسی لیے اپنی عوام کو کیا کہہ رہے ہیں, اب یہ دیکھو کہ اپنی عوام کو کیا کہہ رہے ہیں, افلا تاکن, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور عقل تو انہیں خود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اب آگے بتا رہے ہیں کہ ان کو تو عقل خود نہیں ہے. اور مطلب اب آگے دیکھیں, یہ اللہ تعالیٰ جو آج ہے نا, یہ حرف استفہام جو ہے نا, یہ ایسا نہیں کہ کیا نام ہے تمہارا, کیا بات ہے, یہ پوچھنے کے انداز میں نہیں, یہ ہے کیا تمہیں پتہ نہیں ہے, کیا تم جانتے نہیں ہو. سوال کے ساتھ زجر و توبیخ, یعنی ڈانٹ ہے, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو. ہم کہتے ہیں نا اس طرح, کیا تم عقل سے, اس میں کوشچن اس لیے نہیں کہ جواب چاہیے, بلکہ سب کچھ موجود ہے, اس کے بعد کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, کیا تم عقل سے کام نہیں لے رہے ہو. یہ اس طرح کی ڈانٹ پڑھائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ دھمکی امیز. ہاں, تو اب یہاں کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہ بات کہنے والوں کو, کہ جو کہہ رہے ہیں نا افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام لے لیتے, تو ان کو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 77 جو ہے اس میں, اب یہ چھوٹی سی ہی ہے, ہم اس کو کر لیں. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, چھوٹی سی آیت ہے, اسی کے ریفرنس میں ہم کر لیتے ہیں. تو عقل ہوتے ہوئے بھی عقل کا استعمال نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ان بیوقوفوں کو کیسے زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ اولا یعلمون, آ کیا ہے, حرف استفہام پہلے بھی آیا اور اس کا بتا دیا کہ یہ حرف استفہام بات کا جواب کے لیے نہیں کہا جا رہا, بلکہ انکاری ہے. حرف استفہام انکاری ہے, اور توبیخ, زجر و توبیخ کے لیے, ڈانٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں سمجھ نہیں, کیا تمہیں پتہ نہیں چلتا. اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس انداز میں سختی سے انکار کیا جا رہا ہے اس بات کا نا, کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, تو ہم پوچھ نہیں رہے ہوتے بلکہ جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ
حرف استفهام انکاری زجر توبیح، واو حرف استنافیہ. اب یہ بھی حرف استنافیہ ہوگا واو نا، کیونکہ یہاں سے اب دوسرا جملہ ہے نا. اچھا یہ جو مجھے ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہی فاطمہ جی، جو افلا تاکلون ہے، یہ منافق، یہ جو اہل کتاب ہیں وہ اپنی عوام کو کہہ رہے ہیں کہ تم جانتے نہیں ہو، تم عقل نہیں رکھتے، یہ ان کو کہہ رہے ہیں. یہ یہاں لیڈر آپس کمپلیٹ میں- ہو گیا نا یہاں پہ، ہاں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یہ کمپلیٹ ہو گیا آپس میں یہ بات ٹھیک ہے. ویری گڈ. ویسے آپ بالکل صحیح تک پہنچے ہو کہ تاکہ ان میں انتم جو فائل ہے نا ہاں. وہ عوام ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں ان کے لیڈر ہیں سارے یہود. تو وہ ایک خود بڑے سمارٹ بن رہے ہیں ان کے لیڈر، اور ان عوام کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں عقل تم ہی نہیں ہے. تو عقل آپس میں ان سب کو نہیں نہ لیڈروں کو، اور آگے نہ سے پھر عوام. ایک نیا جملہ جو شروع پھر ہو اللہ رہا ہے. تعالیٰ اب ان کو ڈال رہے اب ہیں، اللہ یعنی ڈالتا ہے. عوام اور جو لیڈر ہیں وہ مل کے ایک دوسرے کو تو برا بھلا کہہ رہے ہیں نا. تو لیکن اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سارے یہ عقل سے پیدل ہیں اور بالکل انہیں کچھ نہیں پتا. اولا یعلمون، تو حرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور لا نفی کا ہے، واو حرف استنافیہ نا. واو استنافیہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نیا جملہ ہے نا، پچھلی والی بات سے نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بات اب شروع ہو گئی ہے نا. پہلے تو وہ ان کی بات تھی نا، یہود نے یہود سے کہا تھا، یہود کے علماء نے یہود کی عوام سے کہا تھا. اب یہ اللہ تعالیٰ ان بوتھ اینگل میں سب کو کہہ رہے ہیں کہ لا نفی یعلمون. یعلمون کا کیا روٹ ہے؟ علم، العلم، عین لام میم. میم. ہاں، عالمہ یعلم باب سامیہ سے یعلمون فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب ہے، اس میں ہم فاعل ہے. اور یہ یعلمون کون سا جملہ ہے؟ یہ مزاج. ہاں مضارع. ویری نائس. یہ نیا جملہ فعلیہ ترجمہ اس کا آپ کریں یعلمون. اور یہ جمع ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ نہیں جانتے، وہ جاننا. سب نہیں جانتے. یا آپ نے صحیح کہا کہ یعلم جمع مذکر ہے. ویری گڈ، گڈ ایفرٹ. اچھا، مذکر کی علامت کیا ہے؟ واو نون. اس میں تا نہیں ہے نا، جمع کا ہے نا واو. جی. اینڈ میں واو نون جو ہوتا ہے نا، آئبونا، تائبونا، عابدونا، حامدونا، مومنونا، یہ سارے واو نون واو کی آ رہا ہے وجہ نا. سے. تو وہ واو نون ہمیں بتا رہا ہے جمع مذکر کا. اور یا اور تا آ گیا تو انتم تعلمون ہے نا یہاں پہ، تو انتم ہے. اگر یعلمون ہے تو ہم ہے. یہ اور ہے وہ مضارع کی علامت. تو یہ اب نیا جملہ ہے تو ترجمہ آپ نے یعلمون کا کیا کیا ہے؟ وہ سب وہ نہیں جانتے. یا اللہ یعلمون، وہ سب نہیں جانتے. اب ذرا نفی استفہام کے لیے کیا آ رہا ہے؟ کیا ہے انکاری استفہام؟ کیا ہے، کس طرح سے آ رہا ہے؟ الف زبر آ جو ہے وہ استفہام آ گیا نا. استفہام، لیکن یہ جواب کے لیے استفہام نہیں ہے، یہ زجر توبیح کے لیے استفہام ہے. تو حرف استنافیہ کیا ہے؟ واو. اور نہیں کے لیے لا. لا. وہ سب نہیں جانتے. یعلمون. ویری گڈ. کیا فائل ہے اس میں؟ فعل اور فائل. ہم اس میں فائل اور یعلمو، جو یعلمون ہے وہ مضارع فعل ہے. تو افلا یعلمون کیا ہے اس کا مطلب؟ افلا یعلمون کیا ہے؟ تو کیا وہ لوگ جانتے نہیں؟ اولا. ہاں، افلا سوری مجھے غلطی لگ گئی، میں پچھلا والا ہی جملہ پڑھی جا رہی ہوں. افلا تاکلون، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ اولا یعلمون، تو کیا وہ لوگ جانتے نہیں؟ تاکلون عقل سے تھا، یعلمون علم سے ہے، یعنی جانتے نہیں. جاننا علم ہوتا ہے نا. تو کیا وہ لوگ جانتے نہیں؟ کون لوگ نہیں جانتے؟ وہی جو اہل ایمان بنے ہوئے تھے، ہے تو نہیں پریٹینڈ کر. ہاں، یہود اور یہود کے علماء. کیا وہ نہیں جانتے؟ کیا نہیں جانتے؟ ان اللہ. اللہ مشبہ بھی فعل آ گیا اس میں. ایکسیلنٹ. بے شک. بے شک. اب انا و اخواتها کون سی تھی؟ انا، کانا، لکنہ، لیتا، لعلہ. یہ 6 شباب الفعل حروف ہوتے جو اپنے بعد والے اسم کو نصب اور خبر کو رفع کرتے ہیں. تو انا کا اسم اب کیا ہے؟ اسم الجلالہ اللہ. کون سا؟ اللہ. ویری گڈ. کس حالت میں ہے؟ نسبی حالت. نسبی حالت، بالکل. اور یہ اسم ہے. اگر فعل ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں منصوب ہے، مفعول ہے. لیکن انا کا جو ہوتا ہے نا اس کو اسم کہتے ہیں. ہوتا وہ بھی مفعول ہی ہے، لیکن اس کو کہا جاتا ہے اسم انا کا اسم. اور یعلمون کا کیا روٹ تھا؟ عین لام میم. ہاں، عالمہ یعلمو باب سامیہ یاسموں سے
پہلے ہم نے جمع کا صیغہ پڑھا تھا نا یعلمونا، اور اب ہم پڑھیں یعلمو، فعل مضارع واحد مذکر غائب، اس میں فاعل کون ہے؟ ہوا ہوگا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ما اسم موصول جو، یسرونا کا روٹ کیا ہے؟ سین را. ویری گڈ. سر بات کو چھپانا. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت ہی بڑی زبردست ورڈ ہے جو اقبال نے اپنی شاعری میں بہت استعمال کیا ہے. خودی کا سر نہا لا الہ، خودی کا جو راز ہے نا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سر نہا. پھر اس کے بعد وہ ایک اور ہے، ایک اور ہے نا سر کا جو ہوتا ہے نا اپوزٹ اعلانیہ بھی ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے قرآن جو 5 ہم نمازیں پڑھتے ہیں ان میں کتنی نمازیں سری ہوتی ہیں؟ 2 نمازیں سری ہوتی ہیں اور 3 نمازیں جہری ہوتی ہیں. اب آپ کو یہ بھی انفارمیشن میں آپ کو چاہتی ہوں کہ آپ کو پتا ہو، کیونکہ بعض اوقات نئے لوگ پڑھنے لگتے ہیں نا تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ تلاوت تو ہو نہیں رہی ہوتی. ظہر اور عصر کی نماز اس میں تلاوت سری ہوتی ہے، یعنی اس میں امام صاحب تلاوت نہیں کرتے، لیکن باقی 3 جو ہوتی ہیں مغرب، عشاء اور فجر، ان میں جہری ہوتی ہیں. سری اور جہری اس کا ہے، لیکن اعلانیہ بھی اس کا ایک آتا ہے. بہت سارے ہوتے ہیں نا ایک لفظ کے مختلف شیڈ اور فرق ہوتے ہیں. تو ما اسم موصولہ جو یسرون کا، اب آپ بتائیں یسرون کا روٹ کیا ہے؟ سین. اچھا آپ نے بتا دیا. اور اعلانیہ کی ضد ہے. آپ کو یہ بھی پتا وہ ہے نا اقبال کا شعر دماغ میں گھوم رہا تھا، سر آدم ہے ضمیر کن فکا ہے زندگی، ہے نا عمل سے بنتی ہے زندگی جنت. نہیں، سر آدم ہے اس طرح سے، یعنی وہ بھی اقبال نے اس کو بہت یوز کیا. یعنی سر کا لفظ آپ کو اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہو، بہت زیادہ شاعری میں بھی استعمال ہوا ہے، پرشین، عربی، اردو تینوں میں استعمال ہوا ہے. تو اس طرح سے یہ جو ہے نا وہ اب مجھے یاد آ گیا، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکا ہے زندگی. کیونکہ یہ میں نے نا جب اس کی تحقیق کر رہی تھی نا سر لفظ کی، تو میں نے بہت انجوائے کیا کہ اس میں سر میں بہت سارے اسرار راز ہیں. سر کا جمع اسرار، بہت سارے راز جو ہوتے ہیں نا چھپے ہوئے، تو اس کو یوز بہت کیا اقبال نے بھی نا یہاں سے پکڑ کے. تو بہت خوبصورت باتیں ہوتی ہیں جب آپ ان پہ غور کرتے ہو تو آپ انجوائے کر سکتے ہو کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکا ہے زندگی، یعنی محنت میں چھپا ہوا ہے راز نا اصل میں انسان کی کن فیکون، جو اللہ تعالیٰ نے کن کہا فیکون ہو گیا. یہ بھی آپ کو بہت سننے کو ملے گا. ایک دن میری بیٹی نے میرے سے پوچھا تھا کہ ماما یہ کن فیکون یہ کیا کہہ رہا ہے نا. شروع میں جب آیا نہیں تھا یہ جو ہے نا نعت بھی ہے کن فیکون، یہ جو ہے نا بہت زیادہ جو ٹرکش یا اس طرح کا سٹائل ہوتا ہے نا، اس میں وہ ہاتھ کھڑے کر کے اس طرح، تو وہ کن ہو جا، یہ کانا سے ہے، کانا یکون سے کن جو ہے فعل امر ہے، ہو جا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا فیکون، تو ہو جاتا ہے. تو اس کو بہت یوز کیا ہے مختلف طرح سے نا. تو یہاں پر اسرار یہ جو ہے نا یسرونا میں اسرا یسرو باب افعال سے، یسرونا فعل مضارع جمع مذکر غائب، اور اس میں ہم فاعل ہے. اور کیا ترجمہ ہے؟ ما یسرونا کیا مطلب ہے؟ جو چھپاتے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں. اور ما اس میں موصول اپنے صلہ جملہ فعلیہ یسرونا سے مل کر، پہلا بات ہے نا کہ یسرونا تو وہ چھپاتے ہیں، تو یہ پہلا معطوف علیہ ہوا اور آگے واو حرف عطف اور ما پھر اس میں موصول ہوا. اور یولنونا کیا ہے روٹ اس کا؟ بالکل عین لام نون سے، اعلان سے ہے، یعنی اناؤنسمنٹ جیسے کہتے ہیں نا، ظاہر کرنا. اور اس میں آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں ہوتا، یعنی ضروری نہیں کہ کوئی شخص اونچی آواز میں بولے، بلکہ یولنونا اپوزٹ یہاں آیا ہے یسرونو کا. تو ایک بات چھپا ہونا اور ایک بات بتانا. تو یہاں پر آلنا یولنو باب افعال سے، یولنونا فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، اس میں فاعل یولنونا میں کون ہوگا؟
یا ہے تو کیا ہوگا؟ ہم ہوگا نا. ہم ہے بالکل. اگر تعلمون ہوتا تو انتم آ جاتا ہاں ہے. بالکل صحیح. تو وہ اعلانیہ کرتے ہیں، اور ما اس میں موصول اپنے جملہ فعلیہ یا یعلنون سے مل کر کیا بنا؟ یہ معطوف بن گیا نا. معطوف علیہ تھا یسرون، ما یسرون، اور واو حرف عطف، ما یعلنون معطوف. یہ عطف معطوف مل کے انا کا خبر بن گئی. انا کا اسم کیا تھا؟ اللہ. اللہ اس کے اس کی تھا. اور یہ مرکب فعل، یہ مفعول. اور اب ایک یعلنون اپنے فاعل ہوا اور اپنے مفعول ما یسرون. یہ دیکھیں یعلنون نا اصل میں فعل ہے. وہ یعلم جانتا ہے، ما یسرون اس کو جو وہ چھپاتے ہیں، معطوف علیہ ہو گیا. و ما یعلنون اور جو وہ آشکار کرتے ہیں، یہ معطوف ہو گیا. یہ جملہ مرکب عطفی جو ہے یعلم فعل کے لیے عطف معطوف مل کر مفعول ہیں، اور یعلم ما یسرون ما یعلنون پورا کا پورا جملہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ کی صورت میں انا کا خبر ہے. انا کی خبر ہے. انا کی انا خبر. کی خبر. انا کی دیکھیں انا جو ہے نا وہ شروع میں آتا ہے سیم میننگ کے ساتھ، اور انا جملے کے درمیان میں آتا ہے سیم میننگ کے ساتھ. دونوں کے ایک ہی میننگ ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے انا سے بات جب شروع ہو وہ شروع میں آتی ہے انا. تو انا ہو شروع میں آتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے، اللہ کی طرف جاتے ہیں. تو لیکن انا جب آئے گا تو درمیان میں آئے گا. یہاں درمیان میں آیا نا. تو انا جو ہے وہ اس کا اسم اللہ ہے، اور یعلم جو ہے وہ فعل ہے، اور اس فعل کا فاعل ہوا ہے، اور اس فاعل کا جو مفعول ہے ما یسرون ما یعلنون مرکب عطفی کی صورت میں ہے. اور یہ پورا جو جملہ فعلیہ ہے نا یعلم ما یسرون ما یعلنون، یہ انا کا خبر ہے. تو اس میں ترکیب آپ دیکھتے جائیں، غور کریں گے، آپ انجوائے کر سکیں گے، سمجھ سکیں گے. تو اب رواں ترجمہ کریں. بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. کریں جی اس کا ترجمہ. اب یہاں سے کوئی کرے جی، یہ آیت پڑھنی ہے. کون پڑھے گا جنہوں نے نئی باری آئی؟ نکت جی آپ، یا ساجدہ جی آپ، کوئی بھی پڑھنا چاہے. اچھا چلیں جو ہاں جی بالکل. ان اللہ، جی پڑھیں. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اب آپ بتائیں کہ تو کیا وہ جانتے نہیں کے لیے کیا لفظ آئے ہیں؟ تو کیا وہ جانتے نہیں؟ اولا یعلمون. بالکل. اس میں حرف استفہام کون سا ہے؟ اور حرف عطف کون سا ہے؟ واو. اور نفی کون سا ہے؟ لا. اور فعل کون سا ہے؟ یعلمون. اور اس میں فاعل کون سا ہے؟ اس میں ہم کی ضمیر. ایکسیلنٹ. دیکھیں فعل فاعل مفعول، آگے اس میں فعل اور فاعل ہی ہے، مفعول کی ضرورت ہی نہیں پڑی. تو کیا وہ جانتے نہیں؟ اب کیا نہیں جانتے؟ یہ بات کہ ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، یہ بات ہے جملہ اسمیہ کی صورت میں. یہ بات کہ وہ کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ جانتا ہے اس کو جو وہ چھپاتے ہیں اور اس کو جو وہ آشکار کرتے ہیں. تو اللہ سب جانتا ہے. جو چھپا کر کرتے ہیں، اعلانیہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم. و ان تجہروا بالقول انہ یعلم السر و اخفی. اگر تم کوئی بات آواز بلند کر کے کرتے ہو یا چپکے چپکے کرتے ہو تو اس سے کوئی بات نہیں چھپا سکتے. سب باتوں کو وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کروایا گیا ہے سورۃ طٰہٰ کی شروع میں. الرحمن علی العرش استویٰ، یعنی اللہ رحمان ہے جس کا عرش پر قرار پکڑا اس نے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما وما تحتہ الثری. تحت الثری یعنی، اور یہ تحت الثری جو ہے نا، یہ ہے کیا اس کا مطلب؟ اس کا بڑا مطلب انٹرسٹنگ تھا. نمی، یعنی قرآن میں یہ ایک ہی مرتبہ صرف یہیں پہ آیا ہے تحت الثری نا. تو مطلب ہے نمی، گیلی مٹی، یعنی زمین کا جو کرسٹ ہے نا، مٹی کا خشک ہونے کے بعد تر اور پھر نم گیلا ہو جانا.
تو اس کے نیچے ہر جگہ جو کچھ ہے وہ سب جانتا ہے، اوپر نیچے اس کے کرسٹ میں نیچے وہ سب اللہ کی شان ہے. واہ واہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. تو تم دلوں کے اندر جو رکھتے ہو وہ جانتا ہے. تو کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کو سب پتہ ہے، جو تم اکیلے میں کرتے ہو، جو تم سب میں کرتے ہو. وہ ہوا، یہ بڑی پیاری آیت ہے. ایک دفعہ میں واک کر کے جا رہی تھی تو کسی نے اسکول کے باہر لکھی ہوئی تھی وہ ہوا معکم اینما کنتم، وہو معکم اینما کنتم. تو میں نے سمجھا کہ یہ حدیث ہے، لیکن مجھے کیوریوسٹی بڑی ہوتی ہے کہ انہوں نے علم کے آگے یہ لفظ لگائے ہیں. تو مجھے بڑا ہی اچھا لگا جب میں نے دیکھا وہو، وہ ہو اللہ معکم، تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اینما کنتم، تم جہاں بھی ہوتے ہو. تو مجھے پھر بڑا ہی اس کا مزہ آیا کہ واقعی ایک بڑی دل کو سکون دینے والی بات ہے. وہ معکم ساتھ ہے تمہارے، اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو. یہ سورۃ حدید کی ہے نا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. انہ یعلم الجہر من قولی و یعلم تکتمون. تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو تم کھلے ہوئے کرتے ہو یا چھپاتے ہو. تو دیکھیں ان صورت انفطار میں آتا ہے نا یہ بات. میں چونکہ آخری صورتیں میں نے حفظ کی ہوئی ہیں، مجھے اچھی لگتی ہیں، کچھ لفظ اس میں سے یاد رہتے ہیں. تو یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، یہ بات مجھے نا صورت انفطار کی بڑی زبردست لگتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا یا ایھا الانسان، سارے ہی انسانوں کو، کبھی یا ایھا المسلم یا ناس یا عورتوں کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ مختلف طرح سے کرتے ہیں، لیکن اس میں جنرل اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الانسان، سارے ہی انسانوں کو کہا ہے کہ ما غرک بربک الکریم. تجھے پھر اتنا کچھ بتا دیے، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا اللہ کے بارے میں؟ تو کیوں نہیں اس کی بات مانتا کہ تو اپنے رب کے ہاتھ سرخرو ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اللہ ہمارا رحمان و رحیم، ہمارا مالک ہمارے سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف کر دے. ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ تو ہم پہ رحم کرنا، ہمیں معاف کر دینا اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دینا. ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب. ہمیں بچا لینا کہ ہم کوئی غلط بات کی طرف چل پڑے یا خدا نخواستہ کوئی ایسا شیطان نفس و زبان کے شر سے ہمیں پاک کر لینا. مالک کل ہماری حفاظت کرنا، ہمارے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا. یا اللہ تیرے مجبور بندے جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں اس وقت مسلمانوں پہ بہت آزمائشیں. اللہ مالک کل اپنے حبیب کے صدقے ہم یہی قنوت نازلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی سکھائی میں سب کے لیے پڑھتی ہوں. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم العن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خلف بین کلماتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لتردوہ عن القوم المجرمین. فاسقین سعود. یا اللہ جیسے تو نے عاد سمود کو لوط کو پکڑا، ان کی بھی پکڑ کیجیے. یا اللہ ان کے ہاتھ ظلم کے کاٹ دیجیے. یا اللہ ہم پہ رحم کیجیے. یا اللہ ہم پہ رحم کیجیے. یا ارحم الراحمین ہمیں زمینی آسمانی آفتوں سے بچائیے. یا اللہ ہمیں نظر بد سے بچائیے. یا اللہ اللہم انی اعوذ بک من شر عبادک حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یا اللہ ہمیں لوگوں کے حسد شر بری نظر سے بچائیے گا. یا اللہ ہمارے پاکستان کو ہمیشہ لہلہاتا رکھیے گا، اس کی سرحدوں کی، اس کی ہر چیز کی حفاظت کیجیے گا، ہمارے گھروں کی حفاظت کیجیے گا، ہمیں نیک لوگوں میں رکھیے گا. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ہمیں صالحین میں رکھیے گا. یا اللہ آپ جانتے ہیں ہم اب بچوں کے معاملے میں بہت کمزور ہیں اور ہم بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں، فکر محسوس کرتے ہیں. اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائیے گا. اللہ ان کے لیے کافی ہو جائیے گا. ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمیں بچوں کو متقیوں کا امام بنائیے گا. یا اللہ ہمیں ان کی طرف سے سکون اور عزت اور برکت دیجیے گا. یا اللہ انہیں بہترین صدقہ جاریہ بنائیے گا. جو جہاں ہے یا اللہ تیرے سوا کوئی محافظ نہیں ہے، تو ہی سب سے بڑا محافظ ہے. یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جانا، ان کی حفاظت کرنا. یا اللہ پاک جتنے بیمار ہیں میری ساتھیوں میں خاص طور پہ نگت جی، رفت جی، ساجدہ جی،
نازیہ جی، عائشہ کو جو بیکک کا مسئلہ ہے، اور فائزہ کو، اور آج جو ہمارے ساتھ ماں جی یا بہت سارے لوگ آج نہیں بھی ہیں ہمارے ساتھ ایک زائدہ اشفاق جی ہیں، اور جو بھی نیک صالح لوگ تیرا کلام سنتے ہیں تو ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ان کو کوئی بھی تکلیف ہے اللہ جی ان کو شفا دیجیے، ان کو ہم سب کو جوڑے رکھیے۔ پروردگار ہماری بڑی پیاری ساتھی عطینہ جی، عائشہ جی، میرے والدین میں سے جتنی میری ساتھی ہیں ان کے والدین جو اس دنیا میں سے چلے گئے، ہم ان کے لیے خاص دعا کرتے ہیں۔ اللہ مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ و تفتنا بعدہ۔ یا اللہ ہمارے پہ رحم کیجیے، ان سب کی درجے بلند کیجیے۔ یا اللہ آپ اتنا زیادہ ہمیں حقوق اللہ حقوق العباد کی تلقین میں اتنی کچھ ہمیں بتایا ہے، ہمیں توفیق دیجیے ہم اس کا بہترین مصداق ہوں، ہم عمل کرنے والے اطیع اللہ و اطیع الرسول کے صحیح یا اللہ عمل کرنے والے مومن مسلمان ہوں، ہماری حفاظت کیجیے گا۔ یا اللہ پاک ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہم تیرے غلام، بس تو اپنا بنا لینا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یا اللہ معاف کر دیجیے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہمیں خسارے والوں سے بچا لیجیے گا، ہمارے سروں پہ ہمارے شوہروں کے سائے جن کے ولی وہ قائم و دائم رکھیے گا۔ اللہ مغفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ بے شمار رزق حلال واسع و وافر دے کے اس میں یا اللہ سکون، صبر اور عزت دیجیے گا۔ رائی دانے برابر ساری زندگی اپنے سوا کبھی کسی کی محتاجی نہ دینا، اللہ جی اپنا بنا لینا۔ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و مالی و اہلی و من الماء البردی۔ یا اللہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخر۔ اے اللہ، اے رحمان و رحیم پروردگار، ہم اپنے سارے معاملات تیری ایمان میں دیتے ہیں، بہترین فیصلہ کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، بس ہم پہ رحم کرنا۔ یا اللہ ہمارے عمل نہ دیکھنا، اپنی رحمت دیکھنا اور ہم پہ رحم کر دینا اور ہماری حفاظت کرنا، ہمیں دین و دنیا میں عزت برکت اور رحمت دینا، ہمارا حساب آسان کرنا۔ یا اللہ پاک رب آئینی غمرات الموت اور سکرات الموت سے بچا کے رکھنا۔ یا اللہ ہماری مدد کرنا، پروردگار رحم کرنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تیرا احسان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم اگلے جمعرات تک اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں خیریت سے پہنچائے۔ آج کل مجھے رمضان کی فکر لگی ہوئی ہے اور میں ہر وقت کہتی ہوں اللہم بلغنا رمضان فی الصحۃ والعافیۃ۔ اللہ ہماری مدد کرنا کیونکہ شعبان، ربیع الاول، جمادی الاول آیا ہے نا، یہ جمادی الثانی، رجب اور شعبان اور رمضان، بس 3 ماہ رہ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت رحمتیں کرے، اللہ ہماری مدد کرے، ہمیں صحت دے، تندرستی دے، اور ربیانی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادات کا۔ انشاءاللہ آپ آیت نمبر 78 اور 79 اس کو دیکھ لیجیے گا، اور انشاءاللہ اللہ ہمارا بہترین حامی ناصر ہو۔ اللہ کس کو